अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। अब प्लूटो के बारे में इसकी अहमियत क्या है, और सबसे पहले तो मैं वजाहत के साथ ये चीज़ें आपके सामने गोशगुजार करूँगा। और चूँकि इसने हाउस चेंज किया है तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये जो है 19 नवंबर को ना प्लूटो ने अपने हाउस चेंज होने का अपना अमल मुकम्मल कर लिया है। और उसके बाद ये अब अगले 20 साल तक, लगभग 20 साल, चूँकि 2 साल तो इसकी जब ट्रांजिट में होता है आगे पीछे शफल करता रहता है मुख्तलिफ तो हाउसेस को, तो इस वजह से ये लगभग जो है ना तकरीबन ये 2044 तक, यानी 2042 से ये अगले ट्रांजिट का, अगले हाउस में जाने का सफ़र जो है ना आगे पीछे वो करेगा सिलसिला शुरू। तो उसके बारे में कुछ डिटेल है आपके सामने गोशगुजार करना है। ख़ासी ये चूँकि अहमियत के हामिल है, इंडिविजुअल भी और मजमूई तौर पर भी, तो इसके क्या क्या असरात आएंगे, क्या कुछ होगा, तो ये बात आगे बढ़ाने का। और उसके बाद हाँ, या सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो आपके हाउस के बारे में भी कि ये इंडिविजुअली हर बुर्ज पे क्या असरात मुरतब करेगा, तो उस पर भी बात करना है मुझे। तो इसलिए आपने किसी भी जगह इसको स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, स्पीड तेज़ कर लीजिएगा बेशक, तो आपको अंदाज़ा होता कि पता चले कि ये है क्या, अवेयरनेस आ जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा हमेशा की तरह चैनल को जिन्होंने नहीं किया हुआ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल पुश कर दें। और इसको शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। इल्म की बात है, इसमें कोई किसी जगह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आपको एतराज़ हो। तो इल्म को तो हमेशा शेयर करना चाहिए, ताकि इल्म को फैलाना चाहिए, नेकी की बात है। तो बात करेंगे हम कि ये 20 साल तक जो है, अब चूँकि इसने हाउस जो अभी बुर्ज दल्लो, प्लूटो जो है ये बुर्ज दल्लो में चूँकि दाखिल हो गया 19 तारीख को, अब ये लगभग 20-22 साल इसने यहीं रहना है। और ये हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर करेगा, इस वीडियो में हम बहसीत मजमूई उस पर भी बात करेंगे, मुआशरे पे इसके असरात के बात करेंगे, फ़र्दन बात करेंगे। और दल्लो में जब प्लूटो की आमद है ना इनफरादी तौर पर किस तरह की होगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, आपके लिए बेहतर भी होगा। और यहाँ इसका क़याम 2044 तक रहेगा। इतने लंबे अरसे तक किसी जो है ना सियारे की किसी घर पे जो मुंतकिली है ना, जब यानी ये दाखिला है उसका, तो ये इल्म नजूम के हिसाब से हमेशा बहुत बड़ी ख़बर होती है। छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती हैं इस जो ट्रांजिट में, 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इस तरह। तो अभी हम देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर इसमें कौन कौन से इशूज़ जो है ना वो रेज़ होंगे, कौन कौन से बातें आपके सामने आएंगी या सवाल आपके जहन में आएंगे। तो उसके लिए जब हम आगे बात बढ़ाने से या बात आगे लेके चलने से पहले देखते हैं कि बेसिकली प्लूटो जो है क्या। प्लूटो का मुख्तसर सा मैं तारुफ आपको करवा देता हूँ कि ये छोटा सा एक स्टार है, बल्कि सबसे छोटा स्टार यही है कि साइंस की ज़ुबान में इसे जैसे बौना कह देते हैं हम सबसे छोटी चीज़ को, तो इसी तरह से ये बौना स्टार है। तो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में इसको लगभग 248 साल यानी 248 ईयर जो है ना वो लगते हैं। इसलिए इसका शुमार जो है ना वो सुस्त रफ्तार जो सियारे हैं उनमें किया जाता है। इल्म नजूम में इससे ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन यानी मौत, ज़िंदगी, पोशीदा दौलत और राज वगैरह जो है उनके अफशा या उनके नुमायाँ होने के मुतरा जो मंसूब किया जाता है इसको। अब ये बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दल्लो में इस वक्त जो कि दाखिल जो ना हो चुका है, तो इस वजह से। और जद्दी एक ऐसा बुर्ज जो हमेशा आगे बढ़ने और बेहतर से बेहतर जो है ना कुछ चीज़ें हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहने को फोकियत देता है। और कामयाबी जो होती है वो जद्दी वालों के नज़दीक बहुत अहम होती है। लेकिन अब क्या हुआ है कि चूँकि बुर्ज दल्लो का मिजाज तो बिल्कुल अपोजिट है जद्दी से, तो इस वजह से अब यहाँ प्लूटो आ गया। तो अब इसके बारे में हो क्या अब प्लूटो का जैसे मैंने आपको तारुफ करवाया, अब आगे बात करेंगे। तो बुर्ज दल्लो का जो मुख्तसर तारुफ भी मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया आपको। तो अब ज़ोहल जो है, चूँकि वो बुर्ज जद्दी का हुक्मरान है और दल्लो पर भी उसकी हुकूमत जो है ना वो गिनी जाती है। और इसके साथ दोनों बुर्जों में लेकिन उसका अंदाज़ हुक्मरानी जो है ना, तर्ज़ जो सियासत कह लें, तर्ज़ हुकूमत कह लें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। दल्लो की नज़र जो होती है बुर्ज दल्लो वालों की, वो हमेशा मुस्तकबिल पे रहती है, जिद्दत तराज़ी होती है, उनके इंसानियत नवाज आदर्श बहुत बुलंद होते हैं। इंसानियत को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ये चाहते हैं कि यानी बुर्ज दल्लो ये चाहता है कि सबका भला हो, सबको कामयाबी हासिल हो, ज़िंदगी के खेल में सभी जो है ना वो फातेह ठहरें, हारने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार और इख्तियार में सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तरक्की और इज्तिमाई तौर पर जो बढ़ोतरी होती है, जो नुमायाँ तौर पर तरक्की जो इजाफे होते हैं मुआशरे में,
تو بینیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کو چونکہ گہری دلچسپی ہوتی ہے، اور عوام الناس کے لیے یہ بہت زیادہ اس کو پرائورٹی دیتا ہے. تو اسی لیے جو ہے برج دلو جو ہے اگر اس کو لے کے چلا جائے تو یہ سماجی تبدیلی اور جو اصلاحات اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنا، جو رکاوٹیں جو مسائل ہوتے ہیں ان سے لڑنا، ان کو دور کرنا، اس کی جو وکالت کرتا ہے یا اس سے منسوب کیا جاتا ہے. پلوٹو جو ہے گزشتہ سال اگر دیکھا جائے تو 2023 میں پہلی مرتبہ برج دلو میں آیا تھا یہ، اور کچھ عرصہ یہاں رہا، پھر رجت کا شکار ہو کر برج جدی میں واپس چلا گیا. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ 2042 سے 44 2 سال یہ اسی طرح سے آگے پیچھے چلے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کی سست رفتار ہے نا چونکہ یہ خاصا، تو اس دوران ہوتا ہے کہ اس کی مومنٹ کے دوران میں جو ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو آگے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ زحل جو ہے، یورینس اور نیپچون، ان کے بھی ہاؤس چینج ہو رہے ہیں. اور اب چونکہ یہ جب ہاؤس چینج کر چکا 19 نومبر کو جیسے میں نے ابھی بتایا، تو اپنا جو اگلا سفر اس نے 248 سال تک یہ دوبارہ برج جدی میں واپس نہیں آئے گا. یعنی ہماری زندگی میں تو بالکل ختم ہوگی بات، کسی کے اگر نسل در نسل چلے گا سلسلہ کب تک. تو اب ہم یہ ہے کہ جناب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اہم موقع ہے سریوں میں جو آتا ہے نا، تو اس لیے بہت زیادہ یونیک ہو گیا یہ. تو صرف سست رفتار جو ہے نا سیارے، جیسا کہ نیپچون ہے، یورینس ہے، پلوٹو اور کیرون وغیرہ، تو ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی ہوتی ہے، جو کہ سست رفتار ہے نا، تو اس لیے. اور ایک ہی جگہ جو ہے نا بہت زیادہ چونکہ ان کا وقت انہوں نے گزارنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اثرات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ گہرے، طویل المدتی ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں. ان میں کوئی ابہام نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، وہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب بات آ جائے گی علم کی یا طاقت کی. دونوں چیزیں جب ساتھ لے کے چلیں گے تو پلوٹو کی برج دلو میں جب آمد ہے نا، اس کے حوالے سے سب سے اہم موضوع جو ہے وہ اقتدار اور علم کے ایوانوں میں جمہوریت پسندی کے رجحانات کا فروغ ہوگا. اور اقتدار اور علم میں عوامی سطح پر سب کو شریک کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب آپ کہیں گے میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اسٹار کے اثرات ہیں، یہ آپ دیکھتے جائیے گا، اللہ زندگی دے آپ کو، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور حالات کس طرح سے پلٹا کھائیں گے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. آمروں، اقتدار پر قابض ٹولوں اور علم کے سرچشموں پر جو اپنی گرفت قائم رکھنے کے جو خواہاں لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تاکہ کسی کی گستاخی نہ ہو جائے، آپ اس کو اچھی طرح سے سن لیجیے گا، فکر ریپیٹ کر کے دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا. تو پلوٹو کا برج دلو میں آنا اس حوالے سے اجتماعی شعور میں ایک اہم تبدیلی کا باعث بنے گا کہ عوامی سطح پر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول یا بنیادی سطح پر، تو وہاں جو تحریکیں جنم لیں گی یا تحریکیں پیدا ہوں گی، اٹھیں گی، ان کے وہ تحریکیں بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا سبب بنیں گی. کمیونیکیشن کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. دلو چونکہ بادی برج ہے، ہوا سے اس کا تعلق ہے، بات سے، اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہوگا خاصی تیز رفتاری سے ہوگا. یہ وہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے بزرگوں نے کہہ دیا ہم نے سن لیا اور عمل کب ہوگا پتہ کوئی نہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا. اب ادھر سے بس وہ جیسے مثال بڑی ہوتی ہے چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات، ادھر سے بات ہوئی ادھر سے فائنل چل بھی چل، اس میں لحاظ والی بات ختم ہو گیا. تو ایک دوسرے سے جو آپ کو روابط استوار کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطے آپ نے بنانے ہیں یا جو آپ کے رابطے ہیں ان کو قائم رکھنا ہے، اور اظہار ابلاغ، یعنی میں بات کر رہا ہوں یہ، اور اس کو کس طرح سے لے کے آنا ہے، تحریر میں، ویڈیو میں، جس طرح سے بھی ہے، تو اس کے جو راستے یا ذریعے جو ہے نا وہ بدل جائیں گے. نئے کچھ ذرائع ایسے آ جائیں گے کہ جس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. دسمبر 2020 میں جب مشتری اور زحل کے درمیان میں قران ہوا تھا اور بادی برج میں جب یہ داخل ہوا تھا، تو اس وقت یہ مشتری اور زحل کے قران کی بات کر رہا ہوں، تو تب بھی ہم نے ایسی ہی بات کی تھی. تب سے لے کے اب تک کمیونیکیشن، علم کا حصول یعنی تحصیل علم اور کاروبار کرنے کے جو طور طریقے، ان میں دیکھیے گا بہت ساری غیر معمولی تبدیلیاں آئیں گی. 2020 میں جو کاروبار کی نوعیت تھی، جس طرح کے رجحانات تھے، آج ذرا دیکھیے 24 میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا اس میں. اور ایسے ایسے بزنس آ گئے، ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ جن کا 2020 میں شاید اتنے قریب سے آ کے بھی ہمیں تصور نہیں ہو رہا تھا اس وقت. اور
بہت ساری غیر معمولی تبدیلیاں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ مصنوعی ذہانت جو ہے اس کے ابھار کے بعد، یعنی اے آئی کے بعد سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ ہم سے پوشیدہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے ابھی سمجھے کہ اس کا آغاز، ابھی شروعات ہی دیکھنا شروع کی ہیں، ابھی تو ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی. جب سمجھ آنا شروع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب کہاں تک بات پہنچ گئی. اگلے 20 سال کے دوران جو ہے نا یہ سلسلے اسی طرح سے جاری رہیں گے. پلوٹو اور برج دلو دونوں کا اشتراک ہو گیا نا، دونوں اکٹھے ہو گئے ایک ہی جگہ. یعنی برج دلو میں جب آپ پلوٹو آ گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ واقعات کی رفتار جو اس کی اسپیڈ بہت زیادہ تیز ہوگی، رفتار تیز ہو جائے گی. یعنی 2025 میں نیپچون اور زحل بھی برج حمل میں یعنی ایک آتشی برج میں داخل ہو جائیں گے. 2026 میں جو ہے نا ان کے درمیان میں کران بھی ہوگا، کنجکشن ہوگا. یہ نظر جو ہے دنیا کے لیے ایک طرح کا ریسیٹ ثابت ہو گئی. آپ سمجھ لیجئے گا جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں نئے سرے سے آپ کے سامنے آئیں گی. اور جب یہ وقت آئے گا یہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس وقت بھی اس پہ ڈسکس کریں گے. تو اس وقت ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ ایسی توانائیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا اور اس کے ساتھ پلوٹو کا برج دلو میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ٹاپک پہ ہوں تو آپ کو صرف سراؤنڈنگ میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ حالات کیسے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ انٹر لنک کرتے چلے جائیے گا، آپ کو اس کی اہمیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا. اگلے سال یورینس بھی برج جوزہ میں داخل ہونے والا ہے، اور جوزہ بھی ایک بادی برج ہے، اور بڑے سیارے خاکی اور آبی برجوں سے نکل کر جب بادی اور آتشی برجوں کا رخ کر رہے ہیں تو یہ سب نظرات واقعات کی رفتار میں بہت زیادہ اضافے کا جو ہے نا اشارہ دے رہی ہیں. جدت ترازیوں کا سلسلہ بھی ہوگا، یعنی نئی سے نئی چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سوچ وچار کے نئے طریقے آ جائیں گے، سوچ وچار کا انداز بدل جائے گا. دنیا کو دیکھنے کے آپ کے جو ہے نا وہ اینگل یا ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. آپ نئے انداز سے، نئے اینگل سے دنیا کو دیکھیں گے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں ایسے ہو سکتا ہے. اور یقین مانیے گا کہ 10 سال بعد ہماری دنیا کی شکل ہی بدل کے رہ جائے گی. تو طب اور خاص طور پہ اس کا جو اثر جو سب سے زیادہ آئے گا نا انسانیت ہے نا، تو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ طب اور ادویات ہوتی ہیں. تو ان دونوں شعبوں میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں نا وہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی. یہ جو ہے اس سے متعلقہ جو بھی اویئرنیس تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. اب اگر میں دیکھوں کہ ٹیکنالوجی میں یا انوینشنز وغیرہ میں، ایجادات وغیرہ میں اس کا کیا رول آئے گا، تو یوں دیکھیے گا کہ برج دلو میں پلوٹو کی جو آمد ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والے جو بریک تھرو ہیں جب وہ سامنے آئیں گے تو اس کی مثال میں تھوڑا سا ماضی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ساتھ ساتھ پلوٹو جب بھی برج دلو میں آتا ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی بڑی پیش رفتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مثلا 18ویں صدی میں 18ویں صدی کے شروع میں جب یہ اسٹیم انجن ایجاد ہوا تب پلوٹو برج دلو میں تھا. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ 18ویں صدی کا جو صنعتی انقلاب ہے نا یہ اس کی چیز، یہ اسٹیم انجن بنیاد بن گیا تھا اس کی، اور اس نے ہماری دنیا کو جس انداز میں تبدیل کیا پچھلے 2-2.5 صدیوں میں، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا. اب جب پلوٹو برج دلو میں آ رہا ہے نا تو ہمیں آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے یعنی اے آئی اس کے میدان میں ہونے والی جو غیر معمولی پیش رفتیں ہیں یا تبدیلیاں ہیں یا ترقیاں ہیں نا ان کا سامنا کرنا پڑے گا. گزشتہ چند سالوں میں اس حوالے سے جو تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں ذرا سوچیے گا کہ اگلے 20 سال میں آپ زوم کر لیجیے گا کہ بات کہاں تک پہنچ جائے گی. مصنوعی ذہانت کے علاوہ جو ہے نا خلائی سیاحت کے حوالے سے بھی بڑی بڑی پیش رفتیں، چونکہ ہوا سے تعلق ہے تو ہوائی چیزیں جو ہیں ہوا سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں ان میں بہت بڑی بڑی آپ کو پیش رفتیں دیکھنے کو ملیں گی. یہ سب ترقیاں جو ہیں بہت سے اخلاقی سوالوں کو بھی جنم دیں گی. جیسا کہ ہر نئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے نا یا بریک تھرو ہوتا ہے تو اس وقت کچھ نئی سے نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں چونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہوتی ہیں تو پھر ایڈجسٹ کرتے ہوئے مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بنی نوع انسان جو ہے اب اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب حاصل کرنا بہت اہم ہوگا، اور یہی جو ہے اگلے 20-22 سال کا مین مدعا ہوگا کہ انسان کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے، اس کے حقوق کہاں ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ ہے. اب انسانی حقوق کی اگر میں بات کروں تھوڑا سا اس میں بھی آپ کو کچھ چند لائنیں آپ کو جو لکھی ہوئی ہیں میں نے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. تو پلوٹو کی جو برج دلو میں آمد ہے نا وہ کس طرح سے ہمیں انسانی حوالے سے سب سے زیادہ متاثر کرے گی، اور اس کے تحت یہ غور سے سن لیجئے گا کہ سماجی، سیاسی اور حکومتی سطح پر ہمیں کس طرح کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی. اس کا ذرا آپ تھوڑا سا الرٹ رہیے گا،
आप देखते जाइएगा क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र होंगी। बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो ये इस बात के हैं कि मुरव्वजा जो हुकूमती निज़ाम है ये अपनी मौजूदा शक्ल में बाकी नहीं रहेगा। मालियाती और हुकूमती निज़ामों में जो अदम मरकज़ियत है ना, डिसेंट्रलाइजेशन का जो रुझान है देखने को वो मिल सकता है कि जैसे हमारे मुल्क में तो ये चल रहा है ना बहुत देर से, जो हम निजकारी कर रहे हैं कि हुकूमती कंट्रोल कम से कम करते जा रहे हैं, तो इसी तरह की ये बात तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगले 20 साल का अरसा भी बहुत तवील है, तो इसमें बहुत कुछ सामने आ जाएगा। प्लूटो के बुरुज दलों में क़याम के दौरान जो इक़्तिदार में अवाम का हिस्सा पड़ेगा, ये शोर शॉट है। इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ के हवाले से तरक्की जो है देखने को मिलेगी। मुसावात और अदल इंसाफ के लिए जद्दोजहद खासी तेज़ हो जाएगी, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो आपके जायकार है, जहाँ आप काम करते हैं, यानी दफातर हैं, कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ काम करने वाले जो हैं उनके साथ जो सलूक होगा वो मुसावी बुनियादों पे जो सलूक किया जाएगा उसमें इक्वलिटी आ जाएगी। ये नहीं होगा कि एक बहुत लाडला हो गया, एक बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं होगा। इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए काम करने वाले जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनकी जो सरगर्मियों में भी इजाफा होगा और उनकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। अगले साल जो है ना जौज़ा में यूरेनस की आमद जो है इस रुझान को मज़ीद तक़वियत देने का सबब बनेगी। अभी इसमें टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, चूँकि ये स्टार भी हैं तो ये, लेकिन ये बुनियादी असरात जो होते हैं। अब अगर इसको हम देखें कि यहाँ जब ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ कल्चरल जो टकराव है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों की तहज़ीबें हैं, कल्चर है, तो उसके लिए क्या कुछ होगा कि ये मुख्तलिफ तहज़ीबें जो हैं या मुआशरे जो हैं उनके दरमियान में सकाफ़ती जो तबादले हैं ना उसका बाइस भी ये बनेगा, उसमें उसको फ़रोग मिलेगा प्लूटो की वजह से। लोग सकाफ़ती सतह का यानी कल्चरल बेस्ड पे मिलजुल कर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, और मुख्तलिफ अफ़कार और नज़रियात जो है ना उनका इम्तज़ाज होगा, इश्तराक अमल जो है नए अफ़कार और नए नज़रियात को जन्म देने का सबब बनेगा। तो समाजी सतह पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। दूसरे माशरों और तहज़ीबों की जो रस्में और रिवाज हमें अजीब व गरीब लगते हैं, उनके पीछे बाज़ों का सदियों की दानिश का निचोड़ होता है, और यही हमारे बारे में भी शायद दूसरे लोग सोचते होंगे। सकाफ़ती तबादले के तहत हमें ऐसी चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने का और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा। इसके नतीजे में फ़नून लतीफ़ा के मैदान में जो तब्दीलियाँ रूनमा होंगी ना, फ़नी इजहार को जो वसअत मुयसर आ सकेगी, उसका आज तसव्वुर करना भी आपको मुश्किल लगता है। प्लूटो वैसे भी छुपी हुई बातों का या करने का रुझान रखता है। जब ये बरूए कार आएगा तो दूसरी तहज़ीबों में छुपे हुए जो क्या कहते हैं लालो गौहर, जो ख़जाने हैं, जो दानिशमंदी है, वो सारी की सारी उसको सामने लाने का ये सबब बनेगा। इसका ये मतलब ये है कि प्लूटो की बुरी दलों में आमद जो है हमें पुरानी रवायतों को तोड़ने की तरफ माइल करेगी। पुरानी नज़रियात जो है ना हमें छोड़ना पड़ेंगे, नए नज़रियात अपनाना पड़ेंगे। बहुत से लोगों के लिए तजर्बा खासा ये वाला जो है ना खासा नागवार भी हो सकता है, नाखुशगवार हो सकता है। तब्दीली वैसे भी तो इंसानी नेचर के ख़िलाफ़ है, हमें बुरी लगती है, हमेशा तकलीफ दह चीज़ लगती है, और जो तब्दीली हमें अपने रवायात से हटने पे मजबूर करते वो तो और भी ज़्यादा तकलीफ दह बन जाती है, जो कि बचपन से एक माइंडसेट बना होता है तो उसमें तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें ये होता है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे हम कोई नया जन्म ले रहे हैं। प्लूटो ज़िंदगी, मौत और नए जन्म का सियारा है। ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं होंगे जो खुशी खुशी इन तब्दीलियों को उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लें, हम आहंग हो जाएं, बल्कि शायद ऐसे लोगों की ज़्यादा तादाद हमें इक़्तिदार के ईवानों में देखने को मिलेगी जिनके लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। प्लूटो की बुर्ज दलों में आमद के मौका पर यानी दाखिले पे एक और बड़ा अहम जो ना वो मौजू यहाँ सामने ज़ेर बहस आ जाएगा कि तबकाती जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, मुख्तलिफ तबकात के, तो उनके बारे में क्या हो सकेगा, ये क्या करेगा। तो प्लूटो के यहाँ आने के बाद तो बहुत सारे टॉपिक जैसे मैं अभी बहस करता चला रहा हूँ, तो ये नई ज़रा स्पीड के साथ बिल्कुल नुमायाँ होकर ये सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे दौलत की जो असर नौ तकसीम है उसके बारे में दोबारा से सवाल हो सकता है, क्योंकि दुनिया की 80% जो है आपकी दौलत, उस पर चंद फ़ीसद अफराद जो है ना उनके कब्ज़े में है, और बाकी 20% पे सारी दुनिया जो है वो उस पर गुजारा कर रही है 20% पे। तो फिर ऐसे सवाल तो बार बार उठते जाएंगे, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा शिद्दत से उठेंगे। प्लूटो का बुर्ज दलों में दाखिला जो इन सवालों को एक नई ज़िंदगी और ताजगी जो है ना बख्शेगा। अदलो इंसाफ, समाजी
اور مساوات جو سب سے کسی معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں، تو ان کا تذکرہ تو ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اسی کا ایک پہلو جو ہے نا وہ دولت کی زیادہ منصفانہ تقسیم بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر دولت کی تقسیم کا جو سوال اٹھے گا نا، تو پھر معاشرے میں طبقاتی تقسیم پر بھی سوال اٹھے گا کہ کوئی طبقہ کتنا پاورفل ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے. تو یہ ساری چیزیں پلوٹو کے زندگی، موت اور نئے جنم دینے والے جو خواص ہیں وہ بروئے کار آ سکیں گے، اور عین ممکن ہے کہ پرانے نظام جو ہے نا ان کی موت واقع ہو جائے، یعنی وہ ختم ہو جائیں، اور ایک نئے نظام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. تو کچھ اس طرح سے ڈیولپمنٹ اس میں ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ پرانے نظام جو ہیں اس میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو جائیں کہ وہ ایک طرح سے بالکل نئی شکل و صورت سامنے آ جائے گی، وہ پرانی چیز ختم ہو جائے گی. اس نظر کے تحت جو ہے عام لوگوں میں ملازمت کے بجائے اپنا کاروبار کرنے کا رجحان بڑھ سکے گا، کیونکہ طبقاتی سطح پر ترقی کرنے کے جو زیادہ تر ہوتے ہیں، زبردست جو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے طبقے سے اوپر والے طبقے میں جانے کے لیے یا زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کاروبار کرنا جو ہے وہ ملازمت سے بہت زیادہ بہتر جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے اس کا رجحان شروع ہو چکا، اور آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے نئی کمیونٹیز، نئے گروپ جو ہے نا وہ بھی وجود میں آ سکیں گے. مخصوص جو گروہ ہیں وہ اپنی روایات اور قواعد و ضوابط کے تحت زندگی گزارتے آپ کو نظر آئیں گے، یعنی عدم مرکزیت کا رجحان بھی یہاں بڑھتا آپ کے سامنے ہوگا. معاشرے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. لوگوں کی خود مختاری میں اضافہ ہوگا. عدم مرکزیت جو ہے نا وہ انتشار کو بھی جنم دے سکتی ہے. ہر پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو جڑا ہوا ہے، تو لوگوں کو اور حکومتوں کو اس حوالے سے خاصا ہوشیار رہنا ہوگا. اگر ہم کرۂ ارض کی بات کر لیں تو پلوٹو کی جو برج ڈلو میں آمد کے حوالے سے نا ایک اور موضوع ہماری ان حرکات و سکنات سے بھی ہے جن کے نتیجے میں اس کرۂ ارض پر، اس یعنی زمین پہ جو ہے نا ہمارے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کا رہنا بھی دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا میں ایسی باتوں کی طرف غور و فکر کرنے کی طرف جو ہے نا وہ ذرا رجحان بڑھ جائے گا، اور لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور طور طریقوں میں تبدیلی لانے کی کوششوں کا آغاز بھی کریں گے کہ صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ باقی جو ساری مخلوقات ہیں ان کا بھی سروائیول جو ہے نا وہ یقینی بنایا جائے. وسائل کا بہتر انتظام کیا جائے گا. کرۂ ارض کو انسانوں اور دیگر مخلوقات کے لیے ایک سازگار اور محفوظ پناہگاہ بنانے کے لیے بھی کام کیا جائے گا. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول میں لانے کے حوالے سے بھی سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہو جائے گا. اور یہاں پھر ہمیشہ کی طرح ایک چیز اور آئے گی کہ جب پلوٹو جو ہے برج ڈلو میں آئے گا نا، تو یہاں سائنس اور روحانیت جو ہے نا دونوں کا کہیں اشتراک نظر آئے گا، کہیں ٹکراؤ نظر آئے گا. تو اس کے تحت کیا ہوگا کہ سائنس اور جو روحانیت ہے دونوں کے درمیان میں چونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، لیکن اب یہ فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، چونکہ یہاں دلیل یعنی اور استدلال جو ہے آپ کا لاجک جو ہے وہ کام کرے گا. اور یہ ایسا پہلے بھی نہیں، قدیم زمانے میں بھی ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دانشور جو حضرات باتیں کرتے تھے اور روحانی دنیا کی جو موجودگی اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے حق میں دلائل بھی دیتے تھے. اور لیکن جدید سائنس جو ہے نا وہ جو ہے نا روح کے وجود کو ابھی تک تسلیم کرنے پہ ذرا تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی، لیکن اب جو ہے موجودہ سائنسی حالات جو ہے نا وہ ایسے وجود کے چکے ہونے کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہے نہیں. لیکن اے آئی کے آنے کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گی کہ سائنس اور روحانیت بہت سارے موقعوں پہ، بہت سارے پوائنٹس پہ آپ کو اکٹھے ہوتے نظر آئیں گی. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یقینی طور پہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. سائنس اور روحانیت کی جو دنیا دونوں حقیقی معنوں میں جب یکجا ہو جائیں گی اور ہم زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اس کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، اس کے نتیجے میں شخصی آزادی میں اضافہ ہوگا. اور جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ محض ایک مخصوص ملک، معاشرے یا سیارے کے مکین نہیں ہیں، بلکہ ایک وسیع تر کائنات اور اس میں موجود نہ جانے کتنی دنیاؤں کا ایک جزو ہیں، تو آپ کی سوچ کشادہ ہو جائے گی. سوچ جتنی زیادہ کشادہ ہوتی ہے نا، آزادی کا احساس اتنا ہی ہمگیر ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اب آگے بات جی بروج کے حوالے سے جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا وہ شمسی، قمری اور تالے تینوں حوالوں سے ہوتی ہے. کہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کا سورج جو ہے وہ جس برج میں ہوتا ہے وہ آپ کے شمسی برج کہلاتا ہے. اس کو ذرا غور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. چاند جس برج میں ہوگا آپ کے پیدائش کے وقت وہ آپ کا قمری برج ہوگا. اور جو برج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ عروج پہ ہوتا ہے
تو وہ آپ کا اسینڈنٹ کہلاتا ہے، اور جس کو طالع برج کہا جاتا ہے۔ شمسی برج کا تعلق زیادہ تر آپ کی ظاہری شخصیت، عادات و اطوار اور پیشہ ورانہ زندگی سے ہوتا ہے۔ قمری برج کا تعلق زیادہ تر آپ کی داخلی زندگی یعنی جذبات و خیالات، احساسات اور ان چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور طالع برج کا تعلق اس کردار سے ہوتا ہے جو آپ نے اس دنیا میں سنبھال رکھا ہے یا آپ نے انجام دینا ہے یا انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا تینوں میں فرق ہے، اور جب بھی آپ سنیں گے یہ میری ویڈیو خاص طور پہ، تو اس میں دیکھیے گا کہ آپ کا شمسی، قمری اور طالع برج کون سا ہے، تینوں کو سنیے گا اور ان کو اکٹھا کر کے پھر رزلٹ لیجیے گا، آپ کو بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ تو جیسے کہ بات آ گئی برج حمل کی، ٹھیک ہے، حملی افراد تو بڑا خوش ہوں گے، سب سے پہلے ان کا نام آ جاتا ہے۔ تو دلو جو ہے یہ برج حمل والوں کا جو ہے نا وہ 11واں گھر بنتا ہے۔ اس گھر کو دوستوں کے علاوہ ٹیم ورک سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور ایسی جو خواہشات ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں اور کسی اور کو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، تو ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دلوں میں داخل ہوتے ہوئے پلوٹو کا برج اسد جو ہے وہ 5ویں گھر میں موجود مریخ کے ساتھ مقابلہ بھی جو ہے نا بن رہا ہے۔ مقابلہ جو ہے یہ آپ کے لیے زحمت اور رحمت بنے گا۔ اس کا پتہ تو آپ کو، اس حقیقت کا علم جو ہے نا کچھ دیر کے بعد ہوگا، فوری طور پہ نہیں ہوگا، کیونکہ مریخ جو ہے وہ آپ کا اپنا برج ہے جو اس وقت برج اسد میں جو کہ موجود ہے، اور جو کرے گا وہ آپ کے حق میں یقیناً بہتر ہی ہوگا۔ 5ویں گھر کو تفریحات، تخلیقی امور، غیر سنجیدہ محبت اور آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ مریخ جنوری تک اس گھر میں رہے گا اور پھر رجت کا شکار ہو کر 4تھے گھر یعنی واپس برج سرطان میں آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ اپریل میں واپس 5ویں گھر یعنی برج اسد میں آئے گا، اور ایک بار پھر اپریل 2025 میں پلوٹو مریخ مقابلہ ہوگا، ان دونوں کا آپس میں جو ہے نا بالکل اپوزیشن آ جائے گی۔ اس نظر کے تحت حملی افراد جو ہے نا برج حمل سے تعلق رکھنا ہے، وہ مسابقت میں یعنی مقابلہ بازی کے رجحان میں ان کی سوچ کے مطابق اضافہ ہو جائے گا، زیادہ مقابلہ بازی کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور برج حمل والے جو جسمانی سرگرمیوں اور پرخطر جو کھیل ہیں، رسکی جو سپورٹس ہیں، ان میں حصہ لینا شروع کر دیں گے۔ لیکن روپے پیسے کے معاملے میں قسمت کو حد سے زیادہ اگر یہ آزمائیں گے تو یقیناً یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ان کو رسکی ایلیمنٹ جو ہیں، خاص طور پہ جیسے میچ کھیلنا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں پیسے کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، یا بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کرنا یہ بھی پرخطر ہوتا ہے، تو اس سے ذرا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ پلوٹو کی اگر برج دلوں میں موجودگی کو دیکھا جائے تو یہ آپ کے کاروبار اور کریئر میں جو ہے نا وسعت لانے کا سبب بن سکتی ہے، اور جب کاروبار بڑھے گا تو پہلی بار آپ کو ایسا لگے گا شاید یہ ہم جو ہے نا ہماری وہ ہمت سے، استطاعت سے زیادہ نہیں ہے، ہم کیسے کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈسپلن کی پابندی کریں گے اور محنت کرنے کی کوشش کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ معاملات جو ہے نا وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، بندہ یوزڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو 11ویں گھر کی جب قوت بڑھے گی تو آپ کو اپنے کریئر میں زیادہ فوائد حاصل ہونے کے مواقع جو ہے نا وہ ان کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا تو ڈیفینیٹ کسی ہوت فرد سے جو پوچھیے گا پائسز والوں سے، کہ کیونکہ 2008 سے 2024 تک پلوٹو جو ہے نا اگر پائسز والوں کے 11ویں گھر میں موجود تھا، تو اس سے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ پائسز والے آپ کو 11ویں گھر کے میں اس کی موجودگی کے جو فوائد ہیں، اثرات ہیں یا اس کی بہتری ہے وہ آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں، اور بلکہ اس کے علاوہ جو اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو اویئرنیس مل سکتی ہے، اویئر کر سکتے ہیں آپ کو۔ تو پلوٹو جیسے شروع میں اور ہر وقت ویسے ہی ہے، تو موت، زندگی اور نئے جنم کا اسٹار ہے، اس سے اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ تو برج دلوں میں اس کی موجودگی کے دوران 11ویں گھر کے امور میں آپ کو دوستوں، ساتھیوں، آپ کے جو محسن ہیں جنہوں نے احسانات آپ پہ کیے ہوئے ہیں، اور بڑے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے موت، زندگی اور نئے جنم کے جو رجحانات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ان میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، کوئی تعلق ختم ہوگا، کوئی تعلق استوار ہوگا، اور کوئی تعلق ختم ہونے کے بعد پھر سے جڑ جائے گا، یعنی نیا جنم آ جائے گا، اس میں دوبارہ سے وہ تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ دوستوں کے حلقے میں بھی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، کچھ لوگ نکل جائیں گے، ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آ جائیں گے۔ آپ کسی نئے نظریاتی گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یا جہاں آلریڈی آپ اپنے آپ کو فکس اپ کیا ہوا ہے کہ جس گروپ یا
جو انجمن یا تنظیم کے ساتھ آپ ہیں تو وہاں سے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ 20 سال کا عرصہ تو بہت طویل ہوتا ہے, تو یقینی طور پر اس دوران بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھتے جائیے گا کہ آپ کے ٹائم آف برتھ, ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ کو اگر دیکھا جائے, یعنی پیدائشی کنڈلی کو, تو اس کے مطابق کیا آتا ہے. اور یہ تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس کو دیکھیے گا ذرا. اور سب سے اچھی خبر یہی ہے کہ آپ کا کریئر جو ہے وہ آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبب بنے گا. یہ سب سے اہم چیز ہے اور بہت بہتر ہے برج حمل والوں کے لیے. اور یہ سلسلہ اگلے 20 سال تک چلتا رہے گا. اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے, مسائل بھی آئیں گے, باقی جو اپس ڈاؤن ہوتے ہیں ہر شعبے میں, ہر جگہ. لیکن پیشہ ورانہ زندگی جو ہے وہ آپ کی بہت اچھے انداز سے چلتی چلی جائے گی. 2008 سے اگر دیکھا جائے تو پلوٹو جو ہے برج جدی میں, یعنی آپ کے کریئر کے گھر میں مقیم تھا. 10ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے دوران آپ کے سماجی مقام, مرتبے اور ریپوٹیشن جو ہے نا, یا ساکھ جس کو کہتے ہیں, ریپو میں غیر معمولی جو ہے نا تبدیلیاں دیکھنے کو آپ کو ملی ہوں گی. لگتا ہے کہ آپ نے ایک نیا جنم لیا ہوگا. دنیا کی نظروں میں آپ کی شخصیت ہی بدل کے رہ گئی ہوگی. اس دوران آپ نے ایسی شخصیات کو شکست دی ہوگی جو آپ کے رشتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ کی ذاتی زندگی میں جو دخل اندازی کرنے والے لوگ تھے, آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے والے لوگ تھے, آپ نے ان سے جان چھڑا لی ہوگی اور اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوگا. اور 20 سال کے دوران آپ نے جو کچھ بھگتا ہے پلوٹو کے برج دلوں میں قیام کے دوران, آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا. آپ کی شہرت, اختیار اور اثر و رسوخ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. صاحب اختیار لوگ جو ہے نا آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے, شامل ہوں گے اور آپ کا سپورٹ بھی کریں گے. اب یہ سپورٹ صرف مال و دولت سے نہیں ہوتی, پیسے سے نہیں ہوتی, یہ افکار سے بھی ہوتی ہے, آپ کو مشاورت سے بھی ہوتی ہے, بہت ساری ڈائریکشن جو ہے جہاں آپ کو اچھی دکھا دی جائے اس سے بھی ہوتی ہے. تو اس سے پیسہ بھی آئے گا, لیکن یہ ہے کہ شروع میں کچھ جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں, کچھ اپس ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ برج دلوں میں آتے ہی پلوٹو اور مریخ جو ہے نا, جب وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے تو اس کی وجہ سے ذرا تو یہ جو مشکل نظر بنے گی نا, اس کا سلسلہ 26 جنوری 2025 تک جاری رہے گا. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 26 یعنی جنوری بھی سارا بھی گزرے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, 24 فروری 2025 سے لے کے 26 جنوری 2025 تک کے جو ایام ہیں نا, ان بٹوین, تو یہ بہت زیادہ خصوصی طور پہ میں کہوں گا اہمیت کے حامل ہیں. کیونکہ اس دوران جو ہے نا حالات جو ہے نا وہ نقطہ عروج کی طرف, یعنی کلائمیکس کی طرف بڑھیں گے اور پھر بتدریج گریجولی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ ہے 26 جنوری 2025 سے لے کے 24 فروری 2025 تک کا ٹائم. اس کو ذرا غور دیکھ لیجئے گا, غور سے ذرا سمجھیے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اس وقت کر لیجئے گا. ابھی کچھ مہینے باقی ہیں. تو اپنے کسی بچے کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ برج حمل والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. کسی رومانوی پیار محبت والا جو ساتھی ہے آپ کا, اور اس کے ساتھ کوئی کھینچا تانی جو ہے نا ہو سکتی ہے. اور اس دوران آپ کو کرنا کیا ہے, صرف احتیاط کرنی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. کاروباری اور تخلیقی امور کے پرانے اور رکے ہوئے کام جو ہیں وہ دوبارہ سے آپ ان کو شروع کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کی کریٹیوٹی بھی کمال کی ہے. اور جو رک گئے تھے یا کسی وجہ سے پتہ نہیں کیوں, تو اب وہ سلسلہ آپ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. یہ کام جو ہے آپ کے کریئر کو بڑھاوا دینے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور اب دیکھا جائے تو 5ویں گھر میں مریخ کی جو موجودگی کی بدولت آپ ایسے کاموں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ میں قدرتی ٹیلنٹ موجود ہے. ایسے کاموں میں آپ کو مزہ بھی بہت آتا ہے, لیکن زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ہمیں اکثر ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جن سے پیسہ تو ملتا ہے اور لیکن مزہ نہیں آتا. زندگی بے کیف سی ہوتی ہے, بس پیسہ کماتے جاؤ اور لگے رہو منا بھائی والا بات ہو جاتی ہے. تو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کی سب سے بڑی جدوجہد بھی اسی حوالے سے ہوگی کہ آپ کو اپنے من پسند کام, مزے والے کام, تو یعنی یوں سمجھیے من پسند کام جو ہے نا وہ کرنے ہیں, پیسہ بھی کمانا ہے, اور اپنی کریٹیوٹی جو آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی, تخلیقی جوہر جو رکھا ہوا ہے, اس کا نمایاں اظہار بھی کرنا ہے. اور آپ کے اندر جو فنکار چھپے بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کے مطابق بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور نئے کام شروع کرنے کا جو حوصلہ آپ کے پاس موجود ہے, ان سب خصوصیات کو اگر میں دیکھوں کہ یہ سارے کام آپ کس طرح کریں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں. کیونکہ مجھے تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ جب آپ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے, اپنے پوٹینشیل کو جو بنیادی طور پہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, تو پھر مشکل نہیں ہوگی آپ کو کامیابی حاصل کرنے میں. بس لوگوں کو ذرا بہتر انداز میں ہینڈل کرنے کا آپ کو ہنر سیکھنا ہے, لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے اچھے انداز میں چل سکتے ہیں. تو یقیناً پھر آپ کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. کامیابی کہ وہ کیا موٹر وے پہ پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. آخر میں آپ کو جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جلدی جو نا نیپچن اور زحل دونوں
آپ کے برج میں داخل ہونے والے ہیں. ابھی تو یہ چند ماہ کے لیے ٹرانزٹ پہ آئیں گے پھر چلے جائیں گے, لیکن فروری 2026 میں آپ کے جو ہے نا برج میں یہ مکمل طور پر ان کا ٹرانزٹ ہوگا. اور 2 بڑے سیاروں کی آپ کے پہلے برج میں آمد جو ہے نا وہ کتنی اثر انگیز ثابت ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں کسی طرح کی مبالغہ رائے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جب یہ نظرات رونما ہوں گی نا تو اس وقت ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے پھر بات کر لیں گے. برج ثور ٹورس. برج دلو جو ہے نا وہ ٹورس والوں کا 10واں گھر بنتا ہے. بنیادی طور پہ اس گھر کو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی یعنی کریئر سے منسوب کیا جاتا ہے. پلوٹو کی یہاں آمد آپ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہے. اگر آپ نے آنے والے حالات و واقعات کا کچھ اندازہ لگانا ہے تو کسی حملی افراد سے پوچھیے گا کہ پچھلے 15-16 سال ان کے لیے کیسے رہے تھے. 2008 سے 2024 تک وہ پلوٹو کی ایک تربیت کا حصہ چونکہ رہے تھے, اس میں شامل رہے, اور ایسی صورتحال اب آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے کہ جو کہ 2044 تک جاری رہے گی. مارچ 2023 سے لے کے جون 2023 تک آپ اس سے ملتی جلتی صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں. اگر آپ واپس چلے جائیں پچھلے سال تو دیکھیے گا کہ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ اس سال جنوری سے لے کر 1 سپٹمبر تک پلوٹو آپ کے برج کے ساتھ تربیت بنا رہا تھا. یہ ایک مشکل نظر تھی جس سے زیادہ تر اثرات پہلی 5 یا 6 ڈگریز پر مرتب ہو رہے تھے. اثرات تو سبھی دلو افراد جو ہے نا وہ محسوس کر رہے تھے, مگر ان ڈگریز پر یعنی برج دلو کی ابتدائی تاریخ میں پیدا ہونے والوں نے کچھ زیادہ ہی محسوس کیے ہوں گے. اپنے کریئر میں آپ کو کسی نرگسیت پسند باس سے سابقہ پڑا ہوگا جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوگا. ایسے لوگوں کا رویہ کچھ آمرانہ قسم کا ہوتا ہے, جابرانہ قسم کا بھی ہوتا ہے, اور ان کے تحت جو ہے نا ان کے ماتحت یعنی سمجھیں کام کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, بلکہ سیانے کہتے ہیں کہ عذاب سے بھی کم نہیں ہوتا ہے. تو اگلے 20 سالوں کے دوران آپ کو اس حوالے سے محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں آپ کو پھر سے کسی ایسے شخص کے ماتحت کام نہ کرنا پڑ جائے. تو شاید آپ پر جو ہے نا اس بات پر کہیں آپ کہیں گے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ محتاط رہیں تو یقیناً کہیں بھی اگر آپ کو جاب ملتی ہے, کام ملتا ہے, تو آپ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, آپ کا باس کون ہے, اس کا جواب تو ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں, ان کو آپ فالو کر لیجئے گا. انسانی نفسیات کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بہت کچھ جو یہ ماہرین ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا, یس باس نہیں کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے. پھر پرابلمس آتی ہیں چونکہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, حالات کچھ ہوتے ہیں, لیکن باس کا آرڈر کچھ اور ہوتا ہے, تو اس لیے تو اس چیز کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا. تو اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی جب آپ کام کرنے کا آغاز کریں گے نا تو وہاں آپ پہلے سے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے بارے میں کچھ چھان پھٹک کر سکتے ہیں کہ بھی کون کیا ہے, کس سیٹ پہ کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کس طرح کا ہے. اگر کہیں سے کوئی منفی اشارہ ملتا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ پھر اس طرف کا رخ نہ کریں, اپنے کسی اور طرف اپنی جو ہے نا لے جائیں تاکہ آپ کی جان عذاب میں نہ پھنسے. اور اگر مشورے کی بات آ جائے گی تو آپ کسی حمل افراد سے گفتگو کریں گے تو شاید وہ بھی آپ کو اس بارے میں بہت کچھ بتا سکے گا, کیونکہ وہ پچھلے 17-18 سال اس نے بھگتا ہوا ہے. پلوٹو زندگی, موت اور نئے جنم کا سیارہ ہے. کریئر کے امور میں آپ ایسے ہی رجحانات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں شروع ہوں گی, کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بعض اوقات آپ اپنا کریئر جو ہے نا اس میں نئے جنم لینے والے جو رجحانات ہیں اس کے پروسیس سے گزریں گے, یعنی کسی پرانے کریئر کو چھوڑ کر نئے کریئر کا آغاز کر دیں گے. کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بزنس شروع کر دیں گے, کچھ بزنس کر رہے ہیں وہ جاب کی طرف آ جائیں گے, کچھ پارٹنرشپ پہ چلے جائیں گے. یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے کیونکہ لیکن اس میں تبدیلی ہر حال میں جو ہے نا وہ آنی ہے, ناگزیر ہے یہ تبدیلی. تو پلوٹو زندگی, موت اور نئے جنم کا چونکہ اسٹار ہے, کریئر کے امور میں آپ ایسے رجحانات جو ہیں نا ان کا سامنا آپ کو اکثر کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں شروع ہوں گی, کچھ ختم ہو جائیں گی. بعض اوقات کریئر میں نیا جنم لے جائیں گے, کریئر بالکل چینج ہو جائے گا, کوئی پرانا چھوڑ کے نیا شروع کر لیں گے. ہم میں سے بہت سارے دوستوں کو ہم نے ایسا کرتے دیکھا بھی ہے کہ ایک دم سے یہ سارا معاملہ اسی طرح سے چل پڑتا ہے. اور 10واں گھر چونکہ آپ کے بزرگوں سے بھی تعلق رکھتا ہے, تو اس لیے اس نظر کے تحت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کسی بزرگ کی یا بڑے کی جدائی جو ہے اس کا صدمہ بھی سہنا پڑ سکتا ہے. بہرحال بات اگلے 20 سال کی, اور 20 سالوں کے دوران تو بہت سارے لوگوں کا آنا جانا لگے رہتا ہے. یہ زندگی کے موت کے معاملات ہیں, اس پہ زیادہ کیا بولا جائے. اور اب جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سال کے آغاز پر مریخ اور پلوٹو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے.
یعنی اگلے 2025 کی بات ہو، یہ نظر 20 نومبر 2024 سے لے کر 6 جنوری 2025 تک برقرار رہے گی۔ اس کے بعد 18 اپریل 2025 کو یہ دوبارہ سے پھر شروع ہوگی۔ اس وقت مریخ آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں ہوگا۔ ایسے میں گھر تبدیل کرنے کی نوبت آ سکتی ہے، اس کے لیے ابھی سے مینٹلی طور پر پریپیئر رہیے گا۔ اور کریئر کے حوالے سے بھی خاصی کھینچا تانی ہو سکتی ہے، کچھ چپکلش آ سکتی ہے، اور ایون دین کہ گھر میں کسی کے ساتھ آپ کی کشمکش جو ہے نا وہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ گھریلو زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان توازن قائم رکھنا بھی ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور آپ بھی وہ کرتے نظر آئیں گے۔ افراد خانہ کے ساتھ ہونے والی جس کشمکش کا میں حوالہ دے رہا تھا، ابھی بات کر رہا تھا، تو اس کی لپیٹ میں گھر کے کئی افراد آ سکتے ہیں، مگر آپ کا جیون ساتھی ہے اور آپ کے والدین ہیں، یہ ڈیفینیٹ گھر کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور مریخ جب چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہونے کے امکانات جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 10ویں گھر میں آنے کے بعد جو ہے نا وہ پلوٹو وہ طویل عرصہ چونکہ 9ویں گھر میں گزار چکا ہے، جسے طویل سفر، اعلیٰ تعلیم، عقائد و نظریات اور فلسفہ حیات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو رجحانات پیدا ہوئے تھے وہ پلوٹو کے 10ویں گھر میں آنے کے بعد پیدا ہونے سے رجحانات جو ہے نا چونکہ وہ تعلق رکھتے ہیں، تو اسی طرح کے معاملات آپ کے سامنے دوبارہ سے آ سکتے ہیں۔ تو موجودہ حالات کو ماضی قریب کے حالات کے ساتھ رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ بات جو نا سمجھ میں بھی آ جائے گی، اور حالات بھی بہت واضح انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ برج جوزہ جمنائے، برج تلو جو ہے وہ آپ کا 9واں گھر بنتا ہے۔ اس گھر کو عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیم، فلسفہ حیات اور بیرون ملک سفر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پلوٹو آپ کے اس گھر میں داخل ہو کر 2044 تک یہاں رہنے والا ہے، یعنی اب سے جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ کم از کم اگلے 20-22 سال جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ تو اس نظر کے حوالے سے جو رجحانات جو ہے نا وہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، ان کا کچھ تجربہ آپ کو پچھلے سال مارچ سے جون تک، اور اس کے بعد اس سال جنوری سے 1 سپٹمبر تک ہو چکا ہوگا۔ پلوٹو کے اثرات کے تحت آپ کے عقائد و نظریات میں ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی جن کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑے گا۔ روحانیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، زندگی کے مفہوم، مقصد اور مفہوم کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے، اگلے 20 سالوں کے دوران میں یہ سب کچھ تبدیل ہونے والا ہے اور تبدیل ہو جائے گا۔ برج جوزہ کی ابتدائی جو تاریخیں ہیں ان میں پیدا ہونے والے شاید جو ہے نا ان احساسات کا یا ان کیفیات کا جو تجربہ پہلے سے کر چکے ہیں۔ اس وقت مشتری آپ کے پہلے گھر میں ہے اور پلوٹو اس کے ساتھ ایک تثلیث کا یعنی ٹرائنگ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ مشتری کی موجودگی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عقائد و نظریات کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوں گے وہ مثبت نوعیت کے ہوں گے۔ یہ تو ڈیفینیٹ جوپیٹر کے معاملات ایسے ہی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کسی ایسی شخصیت کی آمد ہو سکتی ہے جو بظاہر مرشد اور آپ کا رہبر ہو سکتا ہے، روحانی رہنما ہو سکتا ہے، مگر در حقیقت وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کرے گا یا کر رہا ہے۔ یہ آپ کو خود سے ذرا دیکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ عقائد و نظریات کے حوالے سے جن تبدیلیوں کا آپ کو سامنا ہے ان سے عہدہ برآں ہونے کے لیے مرشد کی ضرورت تو یقیناً پڑے گی، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ آپ اس منصب پر جو ہے نا اس کو کیسے فائز کر رہے ہیں، کس لیول پہ، کس حیثیت میں لا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی حقیقی مرشد، سچا روحانی رہنما اگر مل جاتا ہے تو اس کا مقام آپ کو خود طے کرنا ہے، اور یقینی طور پر وہ آپ کی روحانی زندگی جو ہے اس کو 4 چاند لگا دے گا۔ اس لیے زیادہ گھبرائیے گا مت، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ 20 سال جو ہے چونکہ خاصا طویل عرصہ ہوتا ہے، اس لیے کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس حوالے سے آسانیاں میسر ہو سکتی ہیں، بیرون ملک سفر کے مواقع مل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہی آپ کو بیرون ملک جانے کا موقع مل جائے۔ اور اس کے علاوہ برج تلو میں داخل ہونے کے بعد فوراً بعد جو پلوٹو مریخ کے ساتھ چونکہ اس کا مقابلہ تھا، تو ایسے میں آپ جو ہیں وہ قانونی حوالے سے خصوصاً وراثت کے جو امور ہیں ان کے حوالے سے کسی قانونی جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں یا اس میں الجھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے نا 6 جنوری تک جاری رہے گی، جب مریخ رجت کا شکار ہو کر برج سرطان میں داخل ہو جائے گا۔ 2 ماہ بعد اپریل کی 18 تاریخ کے بعد سے یہی نظریات جو ہے نا واپس لوٹ کر آئیں گی، اور اس وقت جو ہے نا مریخ دوبارہ برج اسد میں چونکہ ہوگا اس وقت، تو دوسرے اور تیسرے گھر میں مریخ کی آمد و رفت کے تحت آپ اڑوس پڑوس کے معاملات میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دیں گے، مگر پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات پیدا ہونے کا امکان بھی جو ہے نا وہ سامنے آپ کے پیش نظر رہے گا۔ اس کو ذرا دیکھتے رہیے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ان تنازعات کا تعلق روحانی امور یا عقائد و نظریات
کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، اس حوالے سے تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوسروں کے عقائد و نظریات، جو بھی نظریات ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا احترام کریے گا اور اپنے عقائد و نظریات پر پوری طرح سے کاربند رہیے گا، کسی کو چھیڑیے گا نہیں اور خود اپنی جگہ سے ہلیے گا نہیں، اپنے کام کو اسی طرح سے جاری رکھیے گا، تو پھر کوئی بھی پرابلم جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کا یا دلچسپی ہے وہ آپ کی لکھنے لکھانے کی طرف جو ہے نا جا سکتی ہے، آپ کوئی تحریری طور پہ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں، کچھ نئی چیزیں سامنے لا سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ آپ کی سرگرمیاں جو ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تیسرا گھر جو ہے اظہار ابلاغ اور کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہے، اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کمیونیکیشن کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ نویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی کے دوران جو ہے سفر کے مواقع تو پیدا ہوں گے، لیکن رکاوٹیں پیدا ہونے کے امکانات بھی برابر ہی ہوں گے، تو اس لیے دیکھیے گا آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو جب بھی سفر پہ نکلیے گا تو ہر پہلو سے اچھی طرح منصوبہ بندی کر کے نکلیے گا، پلاننگ کر لیجیے گا، ورنہ خام خواہ کی الجھنیں جو ہیں ان کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر الجھنیں جو ہے نا بیوروکریٹک نوعیت کی ہوتی ہیں، یعنی بیرون ملک سفر کے لیے ویزا حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں اور ان کے اولادوں اور انکل آنٹیوں جیسے بزرگوں کے ساتھ اختلافات جو ہے نا پیدا ہونے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ مریخ کی تیسرے گھر میں موجودگی کے دوران آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے خاص طور پہ محتاط رہنا پڑے گا، خصوصاً ان تاریخوں میں جب پلوٹو اور مریخ جو ہے نا مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ان تاریخوں کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ اگر میں دوبارہ سے کہوں تو ایک دفعہ سے پھر سن لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ بھی جو آپ 19 نومبر سے 6 جنوری تک کا جو ٹائم ہے یہ خاصا آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بعد یہی فیز دوبارہ سے آپ کو 18 اپریل سے لے کر اس سے اگلے 2 مہینوں تک آپ کے سامنے رہے گا، تو ان دنوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ برج سرطان کینسر، برج دلو آپ کا 8واں گھر ہے اور پلوٹو اگلے 20 سال کے لیے اس گھر کا مہمان بن چکا ہے، تو 8ویں گھر کو ٹرانسفارمیشن، نئے آغاز، نئے جنم کا گھر کہا جاتا ہے، بعض ماہرین اسے موت کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ گھر قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی انداز میں موت سے جو ہے نا ہمارا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، موت ہمیں اپنے جو ہے نا قربت کا احساس دلاتی رہتی ہے، اور یہ خصوصیات بالکل پلوٹو کے بھی یہی خصوصیات ہیں، تو یعنی نئے جنم اور موت کا سیارہ جو ہے نا موت اور نئے جنم کے گھر میں پہنچ رہا ہے، تو یہاں دیکھنا کیا ہے، ابھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو 8واں گھر قوت میں آتا ہے تو غیر متوقع پیسہ ملنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جسے حاصل کرنے میں آپ کو خود سے کوئی تگدو نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ خود بخود آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہونے کی کئی صورتیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، مثلا وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، غیر متوقع طور پر کسی علمی ادبی کام کی رائلٹی مل سکتی ہے، اسٹاک کی ایکسچینج میں کی ہوئی سرمایہ کاری اچانک نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جب پلوٹو جو ہے وہ برج جوزہ کے 8ویں گھر میں تھا تو جوزہ افراد کو غیر متوقع پیسے کے معاملات میں کس طرح کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی جو ہے نا بعض لوگ اچانک ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی غیر متوقع طور پر قرضوں کے جال میں پھنس سکتا ہے، کسی نے اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئر خریدے تھے ان کی قیمت اچانک گر گئی اور وہ اس گہرائی تک پہنچ کر واپس ابھر گئے ہیں، دوبارہ سے اب ابھر سکیں گے کہ ایک طرح سے ان معاملات میں ان کا نیا جنم ہوگا، نئی شکل و صورت بن جائے گی۔ اور جوزہ افراد کی کہانیاں سن کر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں کہ جو کچھ جوزہ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو، لیکن آپ کو ذہنی طور پر تیار ضرور رہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جوزہ کے ساتھ ہوا اگر وہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کیا کر سکیں گے، آپ کو اس کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئرڈ رہنا ہے۔ ویسے پچھلے سال مارچ سے لے جون تک اور اس کے بعد اس سال جنوری سے 1 سپٹمبر تک یہ کچھ ملتا جلتا آپ کے ساتھ بھی ہو چکا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 20 سال جو ہے نا ان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کی توقع تو آپ کو ہو سکتی ہے، اندازہ ہو سکتا ہے۔ ویسے پچھلے سال مارچ سے جون تک اور اس کے بعد اس سال جنوری سے 1 ستمبر تک کا جو پیریڈ تھا اس نے آپ کی خاصی ایکسرسائز کروا دی ہوگی، اور اس وقت جو چھوٹا سا ٹریلر سمجھ لیں چلا ہوگا، اب جو پوری فلم چلے گی تو پھر آپ دیکھ لیجیے خود سے۔ تو اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ وراثت اور ٹیکس کے امور جو ہیں ان میں اچانک کچھ پیش رفت سامنے آ سکتی ہے، مل سکتی ہے۔ ایسی پیش رفتیں آپ کے جیون ساتھی کے حوالے سے بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ کے 8ویں گھر میں آنے سے پہلے 16 سال تک پلوٹو آپ کے 7ویں گھر میں مقیم رہا۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر شراکت داریوں یقیناً شراکت داریوں سے وراثت سے منسوب ہے۔ یہ شراکت داریاں کاروباری بھی ہو سکتی ہیں، جذباتی بھی ہو سکتی ہیں۔ 7ویں گھر میں اپنے طویل جو قیام تھا اس دوران اس نے جو اپس ڈاؤن پیدا کیے ہوں گے،
उठक पटक की होगी, उसके नतीजे 8वें घर में उसके क़याम के दौरान देखने को मिलेंगे आपको, ये आप देखिएगा। तो इसके बाद अगर हम चलें कि ये सब चीज़ें बज़ाहिर तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया जाए, सोच समझ से काम लिया जाए, तो पता चलेगा 7वें घर में उसके क़याम का सबसे ज़्यादा असर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर पड़ा है। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से के हवाले से आपको नए जन्म के जो तजर्बात हैं उनसे गुजरना पड़ा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे इस रिश्ते की शक्ल ही बदल के रह गई होगी। और इसके अलावा हो सकता है कि गुज़श्ता 16 साल के दौरान जीवन साथी के साथ जो है रूप में नरगिसियत का मारा हुआ कोई फ़र्द आपकी ज़िंदगी में घुस आया हो, तो और वो आपको जज्बाती तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता रहो। किसी रिश्ते के हवाले से ये एक बड़ा तजर्बा जो है ना हो सकता है। और इस रिश्ते के बारे में अगर आपकी सोच जो है उस पर आप जाएंगे तो यकीनन ये सोच आपको ज़िंदगी भर के लिए तब्दीली के चक्कर में डाल देगी, और आप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि सोच बदल जाती है तो रिश्ते जो है ना उनकी शक्लें बदल जाती हैं। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए आपको ना सिर्फ वक्त चाहिए होता है, बल्कि हो सकता है कि पेशा वराना मदद लेने की भी ज़रूरत किसी से पड़ जाए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप इस बारे में सोचेंगे तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा वे आउट मिल जाएगा उसका। 7वें घर में रहकर प्लूटो ने आपको दूसरों पर इन्हिसार और जो खुद मुख्तारी है उसके बारे में, और सेहतमंदाना जो रिश्ते हैं उनके बारे में बहुत सारे सबक आपको पढ़ा दिए होंगे जो आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। 8वें घर में प्लूटो की जो आमद है उसके बाद से आपको इन तमाम आजमाइशों का सिला मिलेगा जो पिछले 16 साल के दौरान आपने भुगती हैं। ये सिला रुपए पैसे की शक्ल में हो सकता है, इसके बारे में पहले मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, उसको दोबारा से आप सुन सकते हैं। प्लूटो के इस घर में क़याम के दौरान जो है ना ख़ानदानी उमूर में बहुत से छुपे और राज भी आपके सामने आ सकते हैं। ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा, क्योंकि ये सिलसिला 2044 तक जो है ना वो चलने वाला है। आप 24 और 44 20 साल कम अज़ कम बनते हैं। प्लूटो और मरीख की जो मुखालफत है या मुकाबलाबाजी है उसके तहत आप बाद ऐसी आदतों को छोड़ने की तरफ भी माइल हो सकेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। मिसाल के तौर पर जैसे तंबाकू नोशी होती है, बेसार खोरी हो, ये ज़्यादा खाना, और या किसी तरह का कोई नशा वशा एडिक्शन हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो जाती है। प्लूटो और मरीख की जो मुखालफत है या अपोजिशन है उसका दौरानिया 19 नवंबर 2024 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक, और उसके बाद 18 अप्रैल 2025 से लेकर उससे अगले 2 महीने तक जो है ना वो लाजमी होगा। और ये मुखालफत आपके माली उमूर की जो तरतीब है या तंजीम है उसमें किसी बड़ी तब्दीली का बाइस भी बन सकती है। 10वें घर में कैरन और राहु की जो मौजूदगी है वो उसकी वजह से पेशा वराना ज़िंदगी में किसी पुराने ज़ख़म को भरने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। कोई होता है बंदे को कुछ दुख ज़ख़म कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इस जो भी अमल होता है जब हीलिंग का प्रोसेस होता है ना तो उसमें जो टीसें उठती हैं वो आपको महसूस हो रही हैं। ज़ख़म भर जाएगा तो आपको एक नई खुशी भी महसूस हो सकेगी। मरीख इस अमल को तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्लूटो के मुलव्वस होने की वजह से बातें कुछ ज़्यादा गहरी हो जाएंगी, तो इसलिए ये सरसरी सा मामला नहीं होगा। बहरहाल इत्मीनान रखिएगा, जो कुछ भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा और आपकी माली ज़िंदगी पर उसका एक अच्छा असर पड़ेगा। बेशक उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो ये चीज़ें आपके सोचने की। बुर्ज असद लियो दलो आपका 7वां घर है। इस घर को शराकतदारियों और देरीना रफाकतों से मंसूब किया जाता है। शराकतदारियाँ कारोबारी भी हो सकती हैं और जज्बाती भी, लेकिन बुनियादी तौर पर इस घर का ताल्लुक आपकी ज़वाजी ज़िंदगी से होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगले 20 सालों में ज़िंदगी के इस शोबा में आपको ख़ासी हलचल और सरगर्मी देखने को मिल सकती है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नए लोग आएंगे जो दौलतमंद भी होंगे, बारसूख भी होंगे, मगर इन्हीं में कुछ नरगिसियत ज़दा भी होंगे जो आपको जज्बाती तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। इस हवाले से मुहतात रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर फ़र्द ऐसा ही हो, मगर एक दो भी अगर हुए तो दिमाग ख़राब करने के लिए वो कहते हैं ना बस इतना ही काफ़ी होता है। तो इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके, क्योंकि ऐसे लोगों को हैंडल करने का ना, बल्कि हर बंदे को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसका कोई तरीक़ाकार तो होता ही है। कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, तो आपको इस बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए। पेशा वराना माहिरीन से मशवरा करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा उनके बारे में आप जितना ज़्यादा चूँकि जानने की कोशिश करेंगे या जान लेंगे उससे आप उतने ही ज़्यादा बेहतर अंदाज से निपट भी सकेंगे। इससे पहले बुर्ज सरतान वाले जो है ना इस तजर्बा से
وہ گزر چکے ہیں، ایسے افراد سے گفتگو کر کے بھی آپ ان کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے، خصوصاً وہ افراد جن کا طالب برج جو ہے نا، اسینڈنٹ جن کا ہے وہ کینسر ہے، یعنی برج سرطان ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ازواجی تعلق، دوستی اور اس طرح کے تمام دیگر معاہدے جو ہیں ان کا حقیقی مطلب کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. ہر تعلق ویسے تو ایک معاہدہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ریٹن ہو یا ان ریٹن ہو. بعض معاہدوں کو ہم قانونی شکل دے دیتے ہیں، جیسا کہ شادی وادی اور باقی کاروباری معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض معاہدے جو ہوتے ہیں نا ان کا تعلق محض باہمی افہام و تفہیم سے ہی ہوتا ہے. پلوٹو جو ہے قانونی معاہدوں کے ذریعے آپ کو مالی فوائد پہنچا سکتا ہے، تاہم ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ موت، زندگی اور نئے جنم کے مراحل سے بھی گزر سکتے ہیں. پلوٹو کا برج دلوں میں آنا اس گھر سے منسوب رشتوں کے لیے خاصا دشوار انگیز ہوتے ہیں. یہ بہت ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں اس میں، بہت سارے اور معاملات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ گہرائی سے جا کے دیکھیں گے، توجہ سے یا سنجیدگی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے یہاں جو آپ کو تجربات ہوں گے، اور یقینی طور پر یہ تجربات آپ کی شخصیت کو بالکل ہی بدل کے رکھ دیں گے. اس جو نظر کا آغاز ہونے سے پہلے مریخ کی جو پہلے گھر میں آمد کے بعد سے آپ وہ قرضے اتارنے کے مراحل سے گزریں گے یا گزر چکے ہوں گے جن کا تعلق روپے پیسے سے زیادہ مکافاتی عمل سے ہوتا ہے. مریخ نے اس حوالے سے آپ کا کافی بوجھ ہلکا کر دیا. چھٹے گھر میں پلوٹو کے قیام کے دوران آپ کو پالتو جانوروں کی جو موت ہے اس کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے بہت زیادہ جو لونگ پیٹ ہوتے ہیں آپ کے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں. تو ایسے تجربات جو ہے نا وہ یقینی طور پر آپ کو بہت حد تک بدل دیتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ پلوٹو زندگی، موت اور نئے جنم کے علاوہ ٹرانسفارمیشن کا جو سیارہ بھی ہے. یہ جس گھر میں بھی جاتا ہے اس کے متعلقہ جو امور ہوتے ہیں ان میں آپ کو زندگی، موت اور نئے جنم کے حوالے سے ایسے تجربات سے روشناس کراتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی شخصیت بدل کے رہ جاتی ہے. چھٹے گھر کا تعلق چونکہ صحت اور روزمرہ معاملات کے امور سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ گزشتہ جو 16-17 سال کا ٹائم گزرا اس دوران آپ کو ایسے جو تجربات وہ صحت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. اسپیسیفک بات کروں، ان 16 سالوں کے دوران آپ نے اپنی صحت اور روزمرہ جو معمولات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ محنت آپ کو کرنا پڑی ہوگی. آپ پلوٹو کے 7ویں گھر میں آنے کے بعد آپ کو اس ساری محنت کا پھل ملے گا. روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ نے اپنا پرانا کام چھوڑ کے کوئی بالکل نئی فیلڈ جو ہے نا وہ اختیار کر لی ہو. پلوٹو کے 7ویں گھر میں آنے کے بعد شراکت داریوں، دیرینہ جو رفاقتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو شدت پسندی کا تھوڑا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن پچھلے 16-17 سال کی جو آپ کی محنت ہے اس کی بدولت آپ کو آسانیاں بھی فراہم ہو سکیں گی. قدرت ہمیشہ معاملات کو متوازن رکھتی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے. اگر ایک طرف سے کوئی بھی چیز جو آپ سے لیتی ہے تو دوسری طرف سے کچھ عطا بھی کرتی ہے تاکہ معاملات بیلنس ہو جائیں. ہو سکتا ہے پلوٹو کے اس گھر میں موجودگی کے دوران، یعنی اگلے جو 20 سال ہیں ان میں آپ کو کوئی جیون ساتھی مل جاتا ہے. یہ غیر شادی شدہ کی بات کر رہا تھا چونکہ آخر پہ یہی بات چل رہی تھی. تو اس میں کوئی جو جیون ساتھی آپ کا ہے وہ دولت مند بھی ہو سکتا ہے، اثر و رسوخ والا بھی ہو سکتا ہے، ریسورسز بہت زیادہ اس کے ہو سکتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. 20 نومبر سے اگلے سال 6 جنوری تک مریخ اور پلوٹو کے درمیان چلنے والی جو مقابلہ بازی ہے یا اپوزیشن ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں کئی نشیب و فراز لا سکتی ہے، اس لیے بی کیئرفل. 6 جنوری 2025 کے بعد سے 18 اپریل 2025 تک یہ نظرات جو ہے نا ایک بار سے پھر آپ کے سامنے آئیں گی اور مزید 2 ماہ جو ہے نا وہ آگے تک چلیں گی. جیون ساتھی کے ساتھ ایسے میں تکرار کے جو واقعات ہوتے ہیں تو ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ کی تلخیاں بڑھ سکتی ہیں. اس لیے آپ کو اپنے مزاج پر قابو رکھنا ہوگا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کو اپنے الفاظ پر قابو رکھنا ہوگا، اپنے لہجے پہ قابو رکھنا ہوگا. 2 چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے تو سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ الفاظ کسی بھی خنجر اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے جو بات بھی منہ سے نکالیے گا سوچ سمجھ کے نکالیے گا. غصے میں کوئی بھی بات کہنے سے گریز کیجیے گا. مریخ اور پلوٹو کی جو مخالفت ہوتی ہے یعنی اپوزیشن جو ہے اس کے ٹائم فیز میں یا اس پیریڈ میں آپ کو جو ہے نا کسی جذباتی یا کاروباری رشتے کو اگر ختم کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو
آسانی سے آپ اس کو کر سکیں گے، آپ کو کر لینا چاہیے. اور اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہی ہے تو یقینی طور پہ اس کو ہو جانا چاہیے، مگر کوشش کیجیے گا کہ اچھے انداز میں یہ سارے معاملات سیٹل ہو. جیسے آپ نے خوشی کے ساتھ ان کا آغاز کیا تھا، اسی طرح سے خوش اسلوبی سے ان کا خاتمہ کیجیے گا، کیونکہ تلخ یادیں جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی بھر انسان کو تڑپاتی رہتی ہیں، اس لیے تلخ یادوں والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. سنبلا ورگو، دلو ورگو والوں کا چھٹا گھر ہے. اس گھر کا تعلق آپ کی صحت اور روزگار یعنی روزمرہ کے جو معمولات ہیں، روٹین ورک ہے، اس سے ہوتا ہے. آپ کے چھٹے گھر میں آنے سے پہلے دلو جو ہے 16 سال تک اسد کے برج چھٹے گھر میں رہا ہے. جیسا کہ پہلے بھی کئی بار مشورہ دے چکے کہ اگر آپ اس بارے میں اسد افراد سے گفتگو کر لیں گے تو زیادہ بہتر انداز میں آپ حالات کو سمجھ سکیں گے، آپ کے اپنے فیوچر کے جو حالات ہیں، کہ چھٹے گھر میں جو پلوٹو ہوتا ہے تو اس کا قیام کیسے رجحانات جو ہوتے ہیں ان کو ظہور پذیر کرنے کا سبب بنتا ہے. ویسے تھوڑی دیر پہلے اسد کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں اس بارے میں کچھ باتیں کر چکا ہوں. مختصراً اتنا بتا دیتے ہیں کہ اس دوران پالتو جانوروں کی جو موت ہے وہ ان کا صدمہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس سے انسانی شخصیت جو ہے نا بہت حد تک بدل کے رہ جاتی ہے. پلوٹو زندگی، موت اور نئے جنم کا سیارہ ہے. چھٹے گھر میں اس کی موجودگی کے دوران اسد افراد کو صحت اور روزمرہ کے جو روٹین ورک تھے اس کے حوالے سے جو ہے نا، جن میں بار بار زندگی، موت اور اس طرح کے جو کیفیات آپ تک پہنچتی ہیں یا ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ایسے لمحات آپ کے سامنے آتے ہیں، تو ایسا تجربہ ان کو چونکہ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں بندے کے سامنے آتی ہیں تو ان کی سوچ کا انداز جو ہے سب سے پہلے وہ بدل جاتا ہے. صحت اور اگر روٹین ورک کو سنبھالے رکھنے کے لیے جو بھی محنت آپ نے کی ہوگی، اب اس کے فوائد جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکیں گے. ایسے تجربات جو ان کا سامنا آپ کو یقینی طور پہ کرنا پڑے گا، اور ایسے ہی فوائد آپ کو بھی مل سکیں گے. لیکن 20 سال بعد جب پلوٹو چھٹے گھر سے نکل کے آپ کے 7ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا تو اس وقت یہ ساری چیزیں مکمل طور پر آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایسے قرضوں سے عہدہ برا ہونا پڑے گا جن کا تعلق روپے پیسے سے زیادہ مکافات عمل سے ہوتا ہے. ایسے قرضے مالی قرضوں سے زیادہ بڑا بوجھ ہوتے ہیں. امید ہے کہ اب آپ کو یہ بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل سکے گا تو آپ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. پلوٹو جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا جو ہے نا وہ سٹار ہے، یعنی بالکل 100% جس کو تبدیلی کہہ دیں تو. اور مکافات عمل کے قرضے اتارنے کے بعد آپ کی زندگی کی جو ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ اپنے موجودہ کریئر کو چھوڑ کر کسی نئے کریئر کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں. چھٹے گھر میں پلوٹو کی جو آمد ہے وہ آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ جو 20 سال ہے خاصا طویل عرصہ ہے، اب اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ سے نہیں بات کر سکوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ دیکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ رفتہ رفتہ اپنا وقت لے گا، پھر اس کے مطابق گریجولی اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کچھ طویل المدتی فار دا لانگ رن کچھ آپ ٹاسک جو ہے نا وہ خاص طور پہ روپے پیسے کے معاملے میں اگر آپ فار دا لانگ رن کچھ ٹاسک اپنے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ آپ ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے کہ آپ لمبا عرصہ کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا تعلق کئی سالوں پہ ہے تو پھر بہت اچھا ہے. چھٹے گھر میں پلوٹو کی جو آمد ہے وہ آپ کے پالتو جانوروں کے لیے کوئی زیادہ سازگار ثابت نہیں ہو سکے گی. پلوٹو زندگی اور موت کا اسٹار ہے. چھٹے گھر میں اس کے قیام کے دوران آپ کو پالتو جانوروں کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا. ایسے صدمے ہمیں زندگی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں. یوں اگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چھوٹے غم جو ہے نا برداشت کر کے ہم بڑے غم جو ہے نا ان کو برداشت کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. برداشت اپنے اندر پیدا ہوتی ہے، متحمل مزاجی ہم میں آ جاتی ہے. بہرحال وہی بات ہے کہ پھر اگلے 20 سال تو اس میں زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی عمریں تو ویسے بھی کوئی اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ اگلے 20-30 سال کے لیے اس پہ بیس کر لیں. تو اس لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے قدرتی انداز میں ہوتا چلا جائے گا. اور آپ کو کوئی بھی اچانک کوئی جھٹکا اگر لگتا ہے نا تو وہ اتنا زیادہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، اس میں زیادہ شدت پسندی بھی نہیں ہوگی. صحت کے حوالے سے ہونے والے جو تجربات ہیں وہ آپ کو جسمانی سطح سے ہٹ کے روحانی سطح پر کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، بہت ساری تبدیلیاں پیدا کریں گے. اس سے پہلے پلوٹو نے آپ کے 5ویں گھر میں 16 سال
لگ بھگ گزارے ہیں، اور ان 16 سالوں میں آپ نے رومانس، تخلیقی امور، اپنی زندگی میں شامل بچوں کے حوالے سے زندگی، موت اور نئے جنم جو تھا اس کے حوالے سے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے۔ رومانوی رشتے جو ہیں ان میں بھی آپ کو کسی نرگسیت زدہ انسان کو برداشت کرنا پڑا ہوگا جو جذباتی طور پر آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان تجربات نے جہاں آپ کو تکلیف دی ہے وہیں آپ کو میچور بنانے میں، ایک سنجیدہ انسان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک بچوں کا سوال ہے تو گزشتہ 16 سال کے دوران بہت سے جو سنبلہ افراد ہیں ان کو جو ہے وہ اسقاط حمل جو ہے اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، یا اس کا تکلیف دہ جو سلسلہ تھا اس کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اولاد کے جو خواہش مند افراد تھے تو ان کو اسی طرح سے پریگننسی کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوا۔ بہرحال یہ دور اب گزر چکا۔ جدی میں جو زہرہ کی موجودگی ہے ان تلخیوں کی کڑواہٹ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اب امید ہے کہ بچے بھی اب چونکہ بڑے ہو گئے 16-17 سال میں، تو اس کے بعد اب بچوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے انسان زندگی، موت اور نئے جنم کے مراحل سے گزرتا چلا جاتا ہے تو یقینی طور پر بہت ساری چیزوں کو وہ ذہنی طور پر قبول کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر برداشت بھی آ جاتی ہے، اور اس کو اس کا ریزن بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو 2025 کے آغاز میں 6 جنوری تک مریخ اور پلوٹو جو ہے نا ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں گے، یعنی مقابلہ ان کا جاری رہے گا۔ تو ایسے میں آپ کو کسی رشتے، کسی سلسلے یا کسی کام کے سلسلہ میں اگر بالکل اینڈ پوزیشن پہ جانا پڑے، خاتمے کی طرف جانا پڑے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی بہت بڑے صدمے سے دو چار نہیں ہونا پڑے گا آپ کو۔ یہ روٹین ورک ہے، اس کو روٹین کے طور پر لیجیے گا۔ یہی نظر جو ہے دوبارہ 18 اپریل 2025 سے لے کر اگلے 2 ماہ تک جو ہے نا یہ سلسلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تب بھی کچھ ایسے ہی حالات جو ہے نا وہ رونما ہو سکتے ہیں۔ مریخ کا کام تراش کر کے بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ جب اپریل میں یہ پلوٹو کی مخالفت کرے گا تو آپ کو ایسی بری عادتوں، رویوں اور سوچیں جو ہیں ان کے پیٹرن جو ہے نا ان سے پیچھا چھڑانے کا موقع مل جائے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت مریخ آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ پلوٹو کی بدولت آپ کو کسی ایسی چیزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے درکار قوت ارادی مل جائے گی جس کے بارے میں شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، یا آپ کو بہت زیادہ جہاں مشکلات ہیں وہاں یہ سہولت بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ کام آسان تو نہیں ہوگا مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا جتنا کہ کسی اور وقت جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہو سکتا تھا۔ مشکل اور آسان کی بات اگر ہم دیکھیں اس کے پیچھے ہی چلتے چلے جائیں تو پھر یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ پلوٹو کی وجہ سے جن چیزوں سے آپ کو جان چھڑانے کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش آ جائے گی یا وقت مل جائے گا آپ کو، تو اس کے لیے جو درکار قوت ارادی ہے وہ بھی آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکے گی، مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مشکل آسان کے چکر میں رہیں گے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ ان چیزوں سے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہی تھی ان سے نجات حاصل کر لیں گے تو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت جو ہے نا اس پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا۔ 6 اور 12ویں گھر کی پوزیشن سے مریخ اور پلوٹو کی مخالفت اکثر ایسے ہی نتائج پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اس نظر کے دوران اپنے خوابوں پر بھی توجہ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ان میں آپ کو بہت سارے ایسے اشارے مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اچھے طرح سے سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو کہ مریخ جو ہے وہ کہتے ہیں خواب و خیال سے بھی بہت زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اس دوران جو آپ کو جو بھی خواب آئیں گے یا اشارے ملیں گے نا وہ آپ کی زندگی کو بدل دینے کا سبب بھی بن جائیں گے۔ زیادہ دلچسپ جو بات یہ ہے کہ آپ کو ان خوابوں کا جو ہے نا تجزیہ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ آپ اپنے خواب کو لے کے بیٹھے رہیں اور اس کا انالیسس کرتے رہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے رہیں، ایسی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بات آئے گی وہ سامنے، اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے آپ کے۔ برج میزان لبرا، برج دلو جو ہے وہ آپ کا 5واں گھر ہے جس سے تفریحات، تخلیقی امور، رومانس اور یعنی غیر سنجیدہ محبت اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اگلے 20 سال تک یعنی 2044 تک پلوٹو اس گھر میں رہے گا، لیکن پچھلے 16 سال یعنی 2008 سے یہ آپ کے 4تھے گھر یعنی
برج सुंबला में मौजूद था। चौथे घर को आपके खानगी उमूर से मंसूब किया जाता है। प्लूटो ज़िंदगी, मौत और नए जन्म का सियारा है जो कि और चौथे घर में इसके क़याम के दौरान आपको अपने जो घरेलू उमूर हैं उनमें ऐसे बहुत से मराहल देखने को मिले होंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया। और ये सारे का सारा जो इसका ताल्लुक़ होगा वो ख़ुसूसन घर वालों के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से होगा, जहाँ कोई बात ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये अचानक और फिलफौर आपको ऐसे फ़ैसले करने पे मजबूर भी कर सकेगा। यानी उस मामले की या उस मसले की ऐसा ही है जैसे सडन जो है ना उसकी डेथ हो गई, बात ख़त्म हो गई और फिर कोई नई बात उसकी जगह पे और शुरू हो गई। तो इसी तरह कहते हैं कि बस ये ज़िंदगी मौत का खेल जो है ना वो इशारों कनायों में जारी रहता है। और ये ऐसा ही है सिलसिला कि एक चीज़ ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है फिर शुरू होती है, तो ये सिलसिला ज़िंदगी में जारी रहता है। तो ज़िंदगी मौत और नई ज़िंदगी के इस खेल ने आपके घरेलू उमूर में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी कि उनकी काया ही पलट के आपको रोक दी है बिल्कुल। सो वो क्या कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे ज़ीरो से हीरो वाला सफ़र जो है ना इस तरह से हो गया। तो उसकी वजह ये है कि प्लूटो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना स्टार है, इस वजह से भी ये सारा मामला सामने आता है। चौथे घर में क़याम के दौरान उसने आपके लिए जो मुश्किलात पैदा की, अब पाँचवें घर में क़याम के दौरान आपको उनका मुआवजा या उसका रीपे वो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस वक्त उसने आपको ख़ासा तंग किया। और ये ऐसा ही है कि जैसे आप कोई इम्तहान पास कर लें तो फिर आपकी तरक्की उसके बाद जो है ना वो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह के शायद आपके साथ भी हो। अब ये ऐसा भी है कि ये सारा कुछ जो है वो घर वालों के हवाले से नहीं होगा, बल्कि अपने फ़िज़िकल घर यानी मकान के हवाले से भी आपको कुछ ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि प्लूटो के इस घर से गुजरने के दौरान आपके बचपन के ज़ख़म जो हैं वो मुंतमिल होना शुरू हो जाएंगे और आप उनकी तकलीफ़ के असरात से भी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। एक और असर ये भी देखने को हो सकता है मिलेगा कि इस दौरान ज़मीन और जायदाद की जो ख़रीद फ़रोख्त आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हुई होगी। अब ये भी आपको देखना है कि आपने प्रॉपर्टी की अगर कोई परचेजिंग की है या सेल परचेज चलती रहती है तो ऐसा कुछ है तो, और ये उस सूरत में भी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या अपनी ज़मीन की जो ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ उस मामले में आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। इस दौरान आपने ज़मीन जायदाद के साथ साथ अगर सोने चांदी वगैरह में भी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो पहले भी आपके लिए चूँकि बेनिफिशियल रही है, उसमें आपको फ़ायदा मिल सका और आगे चल के भी आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकेगी। बहरहाल चौथे घर में प्लूटो का क़याम चूँकि ख़त्म हो चुका, अब ये आपके पाँचवें घर में है। इस वक्त चूँकि प्लूटो एक तरबीह का हिस्सा था, इसलिए शायद आप ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की, ज़्यादा तंगी में आप रहे होंगे। तरबीह का हिस्सा तो खैर अब भी है, लेकिन पहले की तरबीह में यह आपके बुर्ज से चूँकि एक मैंने मिसाल दी थी टी स्क्वायर की, यानी तिरछी जो है ना वो तरबीह, तो ये उसी टाइप की ये तरबीह जो है ना वो बन रही है। लेकिन अब ये तरबीह जो है वो सीधे हाथ पे या सीधे रुख पे है, इसलिए पाँचवें घर में इसके असरात पहले से बहुत बेहतर रहेंगे। पाँचवें घर में प्लूटो का आना आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर ख़ास जानदार असरात मुरतब करने का सबब बन सकता है। यहाँ आपको ऐसे तजर्बात का सामना भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। इस सिक्के का अगर देखा जाए ना, जैसे एक चीज़ का दूसरा रुख, एक सिक्का का दूसरा रुख क्या है कि जहाँ आपको अच्छे रोमानवी जो है पार्टनर मुयस्सर आएंगे, वैसे ऐसे नरगसियत ज़दा जो अफराद हैं ना उनसे भी आपको टकराव होने का इम्कान आता है, जो मोहब्बत करने वाले का बहरूप इख्तियार करके आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे और फिर जज्बाती लिहाज से आपको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अंगूठा रख दें आपकी गर्दन पे और आपका सांस बंद करना शुरू कर दें और अपनी मर्ज़ी से सांस लेने पे आपको जो है ना वो मजबूर कर दें। तो ये कुछ इस तरह के लोग भी आ सकते हैं। इस तरफ से आपको मोहतात रहना होगा और ऐसे लोगों से ख़ास तौर पे जो कितनी बुलंदोबांग जो है ना दावे कर रहे हों, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो है ये कभी भी आपके सच्चे खैर ख़्वाह नहीं हो सकते। आपको ख़ुद अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आप मोहब्बत से मोहब्बत जो सिलसिला है मोहब्बत का, उससे क्या चाहते हैं। तो और जिससे अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो उससे ये ज़रूरियात अगर पूरी नहीं होती है खुदा न खास्ता, तो फिर उसका इलाज क्या है, या फिर उससे आपको दूर ही रहना जो है ना वो ज़रूरी हो जाएगा आपका। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप किसी सिलसिले का आगाज़ करेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका कोई मकसद नहीं पूरा हो रहा या आपकी कोई मेंटली कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो फिर उस ताल्लुक़ को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तोड़ दीजिएगा।
اسی طرح سے آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان کو بھی مختلف قسم کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پریشان آپ کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتار چڑھاؤ تو سبھی کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں ہم نہ فیس کریں، ان اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھیں، تو ہم کیسے میچور ہو جائیں گے؟ ذہنی طور پہ تو ہم پھر وہ بچے کے بچے ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان تجربات سے گزرنے دیجیے گا، لیکن ان کو مانیٹر کرتے رہیے گا، ان کا ساتھ دیجیے گا، ان کو سمجھاتے رہیے گا، لیکن پریشان نہیں ہوئے گا، خود بھی نہیں پریشان ہونا آپ کو، اور بچوں کو بھی پریشانی کی طرف نہیں لے کے جانا، تاکہ یہ کہ بچے اپنے معاملات کو خود سنبھال سکیں۔ جہاں ان کو ضرورت ہو انہیں سہارا دیجیے گا۔ بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی آپ کا تعلق جو ہے وہ نشیب افراد سے گزرتا چلا جائے گا، اور اس میں لیکن کئی طرح کی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ زندگی کا آپ کا حصہ بن جائیں گی۔ آپ فرسٹریشن اور جھنجھلاہٹ کے شکار آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسی کوئی حرکتیں آپ کو کرنا چاہیے جن کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہے نا آپ سے بدظن ہو جائیں۔ 5ویں گھر میں پلوٹو کا قیام آپ کے تخلیقی جوہر کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسے ٹھیک طور سے بروکار لانے میں کامیاب رہے تو تخلیقی سرگرمیاں آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبب بن سکیں گی۔ اس کے علاوہ تخلیقی سرگرمیاں چاہے کسی بھی نوعیت کی ہوں، اس سے آپ کو گریز نہیں کرنا۔ جو آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو آپ نے ابھارنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ لکھنے لکھانے کے شعبے سے ہو سکتی ہے، فنون لطیفہ سے متعلقہ ہو سکتی ہے، اور پرفارمنگ آرٹ جو ہیں جیسے اداکاری ہے، رقص ہے، موسیقی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ رجحانات جو ہے نا اگلے 20 سال تک کے لیے ہیں، اور اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے رہیں گے تو سوچئے کہ آپ کہاں سے کہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ سکیں گے۔ نیا کاروبار شروع کرنے کی ہمت رکھنے والوں کے لیے یہ نظر بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو روز یعنی کہتے ہیں دن بدن ترقی جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی چلی جائے گی، لیکن شرط ایک بار پھر وہی ہوگی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ اگر آپ کے کاروبار میں تخلیقی سرگرمیوں کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو گیا تو یقین کریں کہ یہ ایسے ہی سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی۔ تو اگلے 20 سال تک آپ کو اس کے مثبت اثرات جو ہے نا وہ یقینی طور پر ملتے رہیں گے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر جو ہے نا سلسلے ان کو سامنے لانے کا سبب بنیں گے۔ برج اقرب اسکارپیو، برج دلو آپ کا چوتھا گھر ہے۔ اس گھر کو آپ کے خانگی امور یعنی گھریلو زندگی، رہائش یعنی مکان، اور خاندان کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ موت، زندگی، نئے جنم اور ٹرانسفارمیشن کا جو سیارہ پلوٹو ہے اگلے 20 سال تک اس گھر میں رہے گا۔ اس سے پہلے 2018 سے لے کے 2024 تک پلوٹو جو ہے برج جدی میں رہ کے آپ کے برج کے ساتھ تسدیس بنا رہا تھا، یعنی سیکسٹائل بنا رہا تھا۔ اس نظر کے دوران اگرچہ آپ زیادہ پریشان نہیں ہوئے، مگر آپ کی زندگی پر اس کے جو ہے نا گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی ٹرانسفارمیشن کر دینے والے جو اثرات ہیں ان کا آپ نے اچھی طرح سے نظارہ بھی کر لیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے بندے کو پریشان بھی کرتے ہیں، نوازتے بھی ہیں، مینٹلی پیسفل بھی کرتے ہیں، اور بندے کی جو ڈائریکشن ہے یا سوچ کا انداز ہے وہ بالکل بدل کے رہ جاتا ہے۔ تو اس دوران آپ نے جو تبدیلیاں دیکھی ہوں گی، خاص طور پہ جن کا تعلق آپ کے اڑوس پڑوس سے ہوگا، روزمرہ کی زندگی اور معمولات سے ہوگا، اس کے علاوہ بہن بھائیوں، انکل آنٹی جیسے بزرگوں اور ان کی اولادوں سے متعلقہ امور جو ہیں وہ بھی آپ کے چونکہ پیش نظر رہے ہوں گے، تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے معاملات شروع ہوتے ہیں اور کیسے کیسے انسان کو گھماتے پریشان کرتے ہیں، خوشی بھی دیتے ہیں اور آگے لے کے چلتے چلے جاتے ہیں، چونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے کا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیسرے گھر کے جو مخصوص امور ہیں، یعنی علمی ادبی سرگرمیاں، مشاغل اور اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے امور جو ہیں وہ بھی تبدیلیوں کی زد میں رہیں گے، اور پہلے بھی رہیں، اب بھی ان کے اثرات ابھی تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کی آن لائن زندگی تو جیسے بالکل بدل کے رہ جائے گی، اور پلوٹو جو ہے مالی معاملات کے ساتھ ساتھ چونکہ خصوصی تعلق رکھتا ہے، اس لیے آن لائن سرگرمیوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے جو مواقع ہیں وہ میسر آ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں بار بار چونکہ کہتے ہیں پلوٹو کا تعلق چونکہ موت سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بزرگوں، ان کی اولادوں یا بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں میں سے کسی کے رخصت ہو جانے کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے۔
اور اس دوران آپ نے اگر کوئی نئے ہنر سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، وہ بھی مالی طور پر آپ کے لیے خاصے سود مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ یہ پہلے کا فیز کی بات بھی کر رہا ہوں، اس فیز کی بھی دونوں کو اکٹھے لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برج جدی میں پلوٹو کا قیام آپ کے لیے زیادہ سخت ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت یہ آپ کے برج کے ساتھ جو تسدیس بنا رہا تھا اور وہ اپنے مزاج میں زورہ سے چونکہ مماثلت رکھتی تھی، اس وجہ سے برج دلوں میں اس کے داخل ہونے کے بعد سے یہ رجحان اب ختم ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اور اگلے 20 سالوں تک جو ہے چوتھے گھر کے امور سے متعلقہ رجحانات آپ کی زندگی میں اپنا رنگ دکھاتے رہیں گے۔ برج دلوں میں اس کے داخل ہونے کے بعد سے آپ کے گھر کے ساتھ اس کی تربیت بننے والی ہے، چونکہ اس کے بعد اس تربیت کے جو اثرات ہیں نا، وہ چونکہ آپ سے پہلے برج میزان والے بھوگ چکے ہیں، تو آپ ان سے اگر بات ہو یا دیکھیں ان کو یا آپ کو اویلیبل ہو تو پھر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور چونکہ اس وقت جو ہے وہ چوتھے گھر میں چونکہ پلوٹو کی آمد جو ہے اس میں آنے کے بعد اب جو آپ پہ گزرے گی اس کی مثال بس پانی کے اس قطرے سے دی جا سکتی ہے جو سیپ میں داخل ہو جاتا ہے اور ایسی سختیوں اور تجربات سے گزرتا ہے کہ اس کی حیات ہی بدل کے رہ جاتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ جیسے آبدار موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اگلے 20 سالوں کا عرصہ جو اگر اس کو دیکھا جائے اسی حساب سے تو گھریلو امور میں آپ کے لیے زیادہ خوشگوار جو ہے نا وہ چیزیں تو نہیں آئیں گی، لیکن جو ہے آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ جسٹ ایک سیپ کے موتی کی طرح بہت زیادہ ویلیویبل اور اہمیت کی حامل ہو جائے گی، اور یہ اس نظر کا جو ہے نا بہت زیادہ اور بہت بڑا خوش آئند جو ہے نا وہ پہلو ہوگا، بشرطے کہ آپ میں اتنا حوصلہ ہو کہ آپ اگلے 20 سال جو ہے نا ان کو صبر و سکون کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر سکیں یا گزار سکیں۔ لیکن اب چونکہ وہ کہتے ہیں سر پہ جب پڑتی ہے تو پھر بندے کو حوصلہ بھی آ جاتا ہے، اور نپٹانے کا جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھانے کا بھی سلسلہ اس کے اندر ہمت و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ کرنا تو ہوتا ہی ہے۔ اور سفر کے آغاز پہ اگر کوئی بڑا انعام انسان کو مل جاتا ہے تو انسان پھر اپنی کمر باندھ لیتا ہے، کمر کس لیتا ہے۔ اگلے 20 سالوں کے اگلا جو نیکسٹ 20 ایئر جو آ رہے ہیں 20 سال، ان کے دوران میں آپ کو خاندانی وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ والا جو حصہ ہے وہ میزان افراد کو بھی یقین طور پر ملا ہوگا۔ میں کمپیریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو میزان فرد جو نا آپ کہتے چڑھ جائے یا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا آپ کے دوست احباب میں، تو اس سے پوچھیے گا، سمجھیے گا، آپ کو بہت زیادہ حوصلہ مل جائے گا، تجربہ بھی مل جائے گا۔ اور اگلے جون تک 8ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کے نتیجے میں اس کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں آپ کے لیے، اس کرنٹ سنیریو کی بات کروں تو اس کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے خاندان میں کسی کو وہ دنیا سے ہی جانا پڑے گا، حصہ ملنے کے بہت سارے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی پرانا معاملہ اگر اس کو چلتا آ رہا تھا اور وہ اب آپ کو آپ کے سامنے آتا ہے یا آپ کوشش کریں گے تو وہ کسی کنارے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر متوقع پیسہ ہٹانے کے امکانات بھی جو ہے نا اس کے بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ پیسہ جو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو خود سے کوئی بھاگم دوڑ کرنا ہی نہیں پڑتی، یہ قدرتی انداز میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے۔ وراثت میں جو ملنے والا جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی کام کرنے والے جو لوگ ہیں، کریٹیوٹی ہیں، رائٹر ہیں، باقی جو معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تو ان کو رائلٹی کی شکل میں پیسہ مل سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کی گئی جو پرانی آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور سال 2025 جون تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتری کی امید رکھیے گا، پازیٹیو رکھیے گا اپنے آپ کو۔ لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں گا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے گمان سے باہر ہوگا، یعنی آپ اس کی سوچ بھی مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ رجحان ہے جو اگلے 20 سال تک جاری رہے گا یا رہ سکتا ہے، اور بات اگر اتنے لمبے وقت کی ہوگی تو اس لیے زمین و جائیداد میں سرمایہ کاری کرنا آپ کے مالی مستقبل کو محفوظ بنانے کے مترادف ہے، کر لیجئے گا جب بھی اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے جو پوائنٹ لکھے ہوں آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں۔ تو اس دوران جو زمین و جائیداد میں سرمایہ کاری کرنا آپ کے مالی مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے، اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ زمین و جائیداد کے علاوہ سونے چاندی جیسی دھاتوں میں سرمایہ کاری بھی اسی طرح نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے جس طرح جو ہے نا زمین و جائیداد کی تھی۔ گھر سے شروع کیے جانے والا کاروبار بھی اب آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ اس بارے میں کسی میزان فرد سے ضرور رہنمائی لیجیے گا جو 2008 سے لے کے 2024 تک اس نظر کے جو زیر اثر رہے ہیں یا اس کا نظارہ کر چکے ہیں۔
تو ان کے تجربات سے اگر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ پلوٹو کے برج دلوں میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر اگلے سال 6 جنوری تک یہ مریخ کے مد مقابل بھی ہوگا۔ ایسے میں آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور گھریلو زندگی کے درمیان جو ہے توازن قائم رکھنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑے گی یا پڑ سکتی ہے۔ یہ نظر 18 اپریل 2025 کو پھر واپس آ جائے گی اور 2 ماہ تک لگ بھگ یہ نظر بنی رہے گی، اور اس وقت بھی یہی نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مریخ کی جو نظرات کے تحت آپ اپنے کریئر میں خوب محنت کر سکیں گے، لیکن پلوٹو کے نظرات کے تحت گھریلو امور بھی آپ کی توجہ کے خاص طور پہ آپ کی توجہ کے متقاضی ہوں گے۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ ایسے میں جو ہے نا ہونے والی جو کشمکش ہے اس کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے والدین اور والدہ کے ساتھ جو تعلقات جو ہے نا ان کو برقرار رکھنا، قائم رکھنے میں آپ کو جو ہے اس میں مشکل ہو سکتی ہے، چونکہ آپ شاید اس حد تک متوازن نہ ہو سکیں، بیلنس نہ کر پائیں۔ باقی تو تعلق تو کبھی بھی والدین سے بڑوں سے ختم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے نا اس کو متوازن رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یا اس میں جو نا توازن برقرار کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا۔ برج قوس سیگیٹیریس، دلو سیگیٹیریس والوں کا تیسرا گھر ہے۔ اس گھر کو علمی، ادبی، مشاغل، اظہار ابلاغ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ 2008 سے لے کے اب تک پلوٹو جو ہے نا آپ کے دوسرے گھر یعنی برج جدی میں موجود تھا۔ دوسرا گھر دولت کا گھر ہوتا ہے۔ پلوٹو کے یہاں قیام کے دوران آپ کو جو تجربات حاصل ہوئے ہوں گے، اب آپ انہیں دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، خوبی شیئر کر سکتے ہیں اچھے انداز سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تجربات جو ہے نا یہ اس کو اگر فوکس کریں آپ تو صرف اس کو روپے پیسے تک اگر آپ اس کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مالی معاملات میں آپ کی جو سوجھ بوجھ ہے یقینی طور پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بہت زیادہ برے حالات میں بھی زندہ رہنے کے بارے میں آپ کے جو خیالات تھے وہ بہت بہتر تھے، اعلیٰ تھے، اور ان کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے اپنی اقدار جو تھی ان کو آپ نے جو ہے نا قائم رکھا۔ کھانے پینے کے انداز جو تھے آپ کے، ان میں آپ کو جو کچھ تبدیلی آپ نے کی اور پازیٹیو کی۔ اگر کوئی ایڈکشن تھی، نشے کی جو کوئی عادت تھی، تو اس سے بھی آپ نے نجات حاصل کر لی۔ تو کیونکہ یہ گزشتہ 16 سال جو ہے نا آپ کو ملے، جب پلوٹو آپ کے ذائقے کی سے گزر رہا تھا تو اس نے آپ کی زندگی کے ان امور میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو اس میں غیر معمولی طور پر تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ اس کا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، آپ کے سامنے آئے ہوں گے ایسے حالات۔ بہت سے دانشور اور گرو لوگ جو تھے وہ ایسے حالات سے گزر کر پیسہ انہوں نے ضائع کر لیا، پھر واپس حاصل کرنے کی جو ہے نا کوششیں ان کی شروع ہو گئیں، اور اسی طرح سے اپنی مالی جو اقدار تھیں، مالیاتی اقدار، ان میں گہری تبدیلیاں جو رونما ہونے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ سبق سیکھ لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مال و دولت تمام برائیوں کی جڑ ہے، مگر گزشتہ 16 سال کے دوران آپ سمجھ چکے ہیں کہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ گزشتہ 16 سال کے دوران آپ نے پیسے کے حوالے سے اپنی ذات سے کتنی محبت کی ہے، اور احترام بالنفس جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے کون کون سے سبق حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اقدار میں کیا جو ہے نا وہ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، ان چیزوں کا آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس ہونی چاہیے، اور آپ کو اگر غور کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ تبدیلیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، سوچیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ روپے پیسے کے حوالے سے جو آپ کی سوچ ہے اور آپ کی حیثیت میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں وہ آپ کو بخوبی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب کہتے نہیں ہے، تجربہ بھی آپ کو بتا چکا ہوگا کہ جب اقدار بدلتی ہیں تو دولت اور ملکیت کے حوالے سے آپ کے تصورات جو ہے نا، آئیڈیالزم جو ہے آپ کا، نظریات ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ پلوٹو جہاں جاتا ہے وہاں ایسے ہی انقلاب برپا کرتا ہے۔ اب 2044 تک یہ آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا۔ تیسرے گھر میں پلوٹو کے قیام کے دوران جہاں آپ کو اپنے علمی اور ادبی مشاغل جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور کمیونیکیشن کے طور طریقوں کے حوالے سے بہت ساری جو تبدیلیاں وہ دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑے مہذب اور بڑے قابل احترام رشتے ہیں، انکل ہیں، آنٹیاں ہیں، ان جیسے رشتے اور ان کی اولادوں کے ساتھ آپ کے جو رشتے ہیں ان میں بھی بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا وہ آئیں گی۔ ان کے ذریعے آپ کی مالی خوشحالی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ علمی اور ادبی مشاغل بھی آپ کی زندگی میں خاصی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایسے علوم حاصل کریں گے جو کتابی نہیں ہوں گے بلکہ عملی زندگی میں بھی آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ اگر آپ لکھانے کے جو شعبے سے وابستہ ہیں
تو آپ کے کام پہ نکھار آئے گا. آپ کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ پیوریفائی ہوگی، نمایاں ہوگی اور بہت زیادہ انسپائرنگ ہوگی، دوسروں کے لیے بہت زیادہ وہ اثرات مرتب کریں گی. تو آپ کی تحریر کی جو گہرائی ہے اور اس پہ گرپ ہے، آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے، استعمال ہے، اس میں بہتری آئے گی. اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر آپ کی جو رسائی ہے بہت دور تک آپ کی اپروچ جائے گی، کیونکہ تیسرا گھر کمیونیکیشن کا گھر ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کمیونیکیشن آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. پلوٹو کے اس گھر میں موجودگی کے دوران آپ کو بہن بھائیوں یا انکل آنٹیوں جیسے بزرگوں میں سے کسی کی یا گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی دولت مند انسان آپ کے ہمسائے میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے. پڑوسیوں کی طرف سے اگر پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی اور شخصیت میں بہت بڑی تبدیلیوں کا یہ سبب بن سکیں گے. ایسی ہی تبدیلیاں اگلے 20 سالوں کے دوران آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں. روزمرہ زندگی کے حوالے سے تو آپ سے پہلے جو اسکارپین تھے، اقرب افراد تھے، وہ ایسی تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں. ان سے گفتگو کر کے بھی آپ اپنے آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے تیسرے گھر میں آنے سے پہلے پلوٹو 16 سال تک ان کے تیسرے گھر میں جو ہے وہ مقیم رہا ہے. تیسرے گھر میں قوت میں آنے کے بعد بچپن کے دوستوں سے آپ کے تعلقات ایک بار پھر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ تیسرے گھر کو بچپن کی دوستیوں سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. لیکن اس کا الٹا رخ یہ بھی ہے کہ بچپن کے کئی دوست جو ہے نا ان سے آپ کی جدائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پلوٹو زندگی، موت اور نئے جنم کا چونکہ سٹار ہے. اس وجہ سے بھی یہ ہر جہاں بھی ہوگا، جو بھی شعبہ پکڑیں گے اس میں یہ تینوں چیزیں آپ کو کار فرما نظر آئیں گی. تو ایسے تجربات آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب برج دلو میں داخل ہوگا پلوٹو تو اس سے پہلے ہی مریخ کے ساتھ چونکہ اس کا اپوزیشن شروع ہو جائے گی اور یہ دونوں چونکہ مخالفانہ نظرات ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو ان کے درمیان میں جو رسہ کشی ہوگی اس کا سارا اثر صرف آپ کے ساتھ پہ آئے گا. مریخ اس وقت آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا اور پلوٹو تیسرے گھر میں. 9ویں گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم، عقائد و نظریات جو ہیں، قانونی معاہدوں اور بیرونی ملک سفر سے ہوتا ہے. ان نظرات کے تحت آپ تعلیم و تدریس، نشر و اشاعت جو ہے پبلیکیشن وغیرہ، تو اس کے حوالے سے کوئی بڑا کام کرنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. بیرونی ملک کوئی بہت اہم سفر بھی درپیش ہو سکتا ہے. عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی کسی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو بحرانی کیفیت آ جاتی ہے. تیسرا اور 9واں گھر جو ہے نا، دونوں کے معاملات عام دنیا داری معاملات سے ذرا اوپر ہوتے ہیں، بڑھ کے ہوتے ہیں. تو ان کی جو کشمکش ہے اس کے دوران میں آپ کی توجہ ذرا اوپر کے معاملات پہ رہے گی، نیچے والے معاملات پہ شاید آپ پراپر توجہ نہ کر سکیں. کوئی بزرگ آپ کی زندگی سے رخصت ہو سکتا ہے. روحانی یا تعلیمی اعتبار سے آپ پرانی جو ڈگر ہے یا پرانی راہ جو ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نئی راہ اختیار کر سکتے ہیں. کوئی نیا انداز فکر، کوئی نیا طریقہ کار، کوئی نیا جو ہے وہ وے آف لائف جو ہے نا اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. برج جدی کیپریکارن. برج دلو آپ کا دوسرا گھر ہے جہاں اگلے 20 سال کے لیے جو ہے نا پلوٹو مقیم ہو چکا. مگر آپ کے لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گزشتہ 16 سالوں سے جو اپنا پلوٹو ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں موجود تھا. چونکہ دلو آپ کا جو ہے نا اپنا گھر بنتا ہے تو آپ دوسرا گھر بن گیا اور آپ اس کے کیا کہتے ہیں کہ جو بھی اثرات مرتب ہوئے نا 2008 سے لے کے آج تک وہ آپ بھگت رہے ہیں یا آپ نے بھگتے ہیں. تو اب یہ کہانی یوں سمجھے کہ ایک کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب دوسری شروع ہو گئی ہے. تو یہ کہانی پلوٹو کے اور آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر کے جو ہے نا اس میں قیام کی وجہ سے آپ کے پچھلے 16 سال آسان نہیں رہے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے افراد کا نقصان برداشت کیا ہے. اس کے علاوہ آپ خود بھی اندر سے بس سمجھے جیسے بندہ مر جاتا ہے. تو اس طرح کے سلسلے آپ کے ساتھ رہے اور یہ کوششیں آپ کی اس وجہ سے بھی تھیں کہ آپ کوئی نیا روپ اختیار کرنا چاہ رہے تھے. اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو، اپنے جو بھی جیون کے جو آپ کے سلسلے تھے سارے ان کو بالکل ایک نیا روپ دینا چاہ رہے تھے، نیا رخ لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے تھے. تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ باریک سا کوئی لاروا جو ہوتا ہے جب تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ مختلف شکلیں اختیار کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خوبصورت تتلی کی شکل میں سب کے سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی ٹرانسفارمیشن کے جو عمل سے گزرے ہیں. تو اگر
जद्दी आपके शमसी बुर्ज है, तो ऐसी तब्दीलियों का सामना आपको अपने करियर के हवाले से भी करना पड़ा होगा। अगर जद्दी आपका ताले बुर्ज है तो ऐसी तब्दीलियाँ दुनिया में आपके किरदार के हवाले से रूनुमा हुई होंगी। शमसी बुर्ज वालों को अपने बुज़ुर्गों में से किसी की वफ़ात का सदमा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा होगा। कमरी बुर्ज वालों को ख़ातून बुज़ुर्गों के हवाले से ऐसी ही जुदाई का सामना हुआ होगा। बाज़ ऐसे भी हैं जिन्हें मर्द और ख़वातीन दोनों तरह के बुज़ुर्गों के हवाले से ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई होगी। तो अल्लाह ताला सब के बुज़ुर्गों को लंबी उम्र दे। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दो जाना ही है, तो इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। बहरहाल अगर आप अब इस दौर से बखैर व आफ़ियत निकल आए हैं तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। खुशी का मौका है कि आपने ये सारा फेस जो है ना करके अपने आप को बैलेंस कर लिया। और अब आपको ये भी जो है ना बता देते हैं कि गुज़श्ता 16 सालों ने आपकी शख्सियत को किस तरह से तब्दील किया है। अब प्लूटो आपके दूसरे घर में दाखिल हो चुका है। प्लूटो का यहाँ आना आपके लिए इस तमाम आजमाइश का सब जगह भरपूर जो है सिला है, बेनिफिट है, या आपका कोई लॉटरी वाला सिलसिला है, इस तरह के मामलात आपके लिए बेहतर होंगे। तो इसके बाद जो गुज़श्ता 16 सालों में आपने भुगता है ना, ये उसका रीपे है कुदरत की तरफ से आपके लिए। तो उसके बाद प्लूटो यहाँ जब आया है तो आपकी जो मालियाती सेहत है यानी फाइनेंशियल जो आपकी हेल्थ थी उसमें खातर खा इजाफ़ा का सबब बना है। प्लूटो के इस घर में क़याम के दौरान पैसे के साथ आपके रिश्ते की नोयत बदल जाएगी। अब पैसा आप किस तरह से खर्च करते हैं, किस तरह से खैरात करते हैं, कैसे ख़रीदारी करते हैं, कैसे बचत करते हैं, ये आपका अपनी दौलत के हवाले से जो ना वो जो भी आपने नज़रिया इख्तियार किया हुआ है ये उसी पे बेस करेगा। इसके अलावा इन तमाम हवालों से अगर मैं देखूं तो आपकी सोच जो है वो बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। चूँकि पिछले 16 साल में आपने बड़े ग्रेजुअली इन मामलात में पापड़ पेले हैं तो उसका रिज़ल्ट तो अब आपको मिलेगा ही। मलकियत के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ भी आपकी सोच में तब्दीलियाँ जो है ना वो आएंगी। प्लूटो आपको सिखाएगा कि ऐसी चीज़ों के मालिक बनने की कोशिश ना कीजिएगा जिनकी हकीकत में या हकीकी मानों में कोई कदर कीमत ही नहीं है। ऐसी चीज़ों की तरफ जाइएगा जो वाकई में कदर कीमत जो है ना रखती हैं, उनकी एक मुकाम है, उनका अहमियत है उनकी। दूसरे लफ्ज़ों में कि दुनिया की आर्जी चीज़ों के बजाय अगर आप उन चीज़ों की तरफ माइल होंगे जो हमेशा की तरह आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कारआमद साबित हो सके तो वो ज़्यादा बेहतर आपका फ़ैसला होगा। दूसरे घर में प्लूटो के क़याम के दौरान खाने पीने के हवाले से भी आपका तर्ज अमल तब्दील हो जाएगा और आप बुरी आदत, रवैयों और सोच के जो पैटर्न्स हैं, मनफी सोच के जो पैटर्न्स हैं, उनसे निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई एडिक्शन है, मंशियात की जो इल्लत है, तो उससे छुटकारा अगर हासिल करना चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं, तो भी ये जो नज़र है, ये टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा। इन तब्दीलियों का आपकी ज़ाहरी शख्सियत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मगर ऐसा खुद ब खुद नहीं होगा। आपको इट्सेल्फ इसके लिए ख़ुद से काम करना पड़ेगा। बाज़ माहिरीन के मुताबिक दूसरा घर जो है इस फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है जिसे आप ख़ुद तश्कील देते हैं, यानी आपके बीवी बच्चों से भी। इस नज़र के तहत अगर देखा जाए तो फैमिली के इस हल्के में भी अथल पथल जो है ना वो हो सकती है, उतार चढ़ाव या ऊंच नीच जो है ना उसका मुज़ाहरा होगा और वो आप उसको फेस करना पड़ेगा। आपको यकीनी तौर पे आप उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार भी होंगे। घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं उनमें बुनियादी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। बाज़ जद्दी अफराद जो हैं उनको अपनी लाइफ पार्टनर से जुदाई भी हो सकती है, यानी तलाक वगैरह का मामला भी होगा, ये सदमा भी हो सकता है। मैं तो इसको सदमा कहूँगा कि इस सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो फैमिली आपने पहले यानी तश्कील दी थी उसकी नोयत अब बदल जाएगी। अब नई फैमिली तश्कील देने का मरहला दरपेश हो सकता है। प्लूटो ज़िंदगी, मौत और नए जन्म का जो कि स्टार है, इसके ये ख्वास जो है इस रूप में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। आपसे पहले कौस अफराद इस तरह के तजर्बात से गुजर चुके होंगे। अगर उनसे आपके गुफ्तगू हो या कोई ऐसा कोई फ़र्द जो है ना वो आपको अवेलेबल हो तो उनसे आप समझिएगा कि पिछले 16 साल में क्या क्या कुछ हुआ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि अब आपके साथ क्या हो सकता है। बुर्ज दलों में दाखिल होते ही प्लूटो को मरीख की जो कि मुखालफत का सामना चल रहा था, जो अगले साल 6 जनवरी 2025 तक जो है ना वो कायम रहेगी। फिर अप्रैल 2025 में ये नज़र जो दोबारा 2 महीने के लिए वापस आ जाएगी। 2 महीने तक फिर ये कंटिन्यू करेगी। अगले 20 साल तक हर 2 साल में एक दफ़ा आपको इस नज़र का सामना करना होगा। तो इसके तहत अपनी फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ यानी बीवी और बेटी के साथ आपके इख्तलाफात पैदा हो सकेंगे। बहुत बड़े झगड़े की नौबत भी आ सकती है, इसलिए इन्हें हैंडल करते वक्त सब्र तहम्मुल का दामन आपको मजबूती से थामना होगा।
जनवरी 2026 के अयाम इस हवाले से बहुत अहम होंगे। शायद इस वक्त हम एक बार फिर उस बारे में बात करेंगे, जब ये वक्त आएगा तो फिर देखेंगे उस वक्त क्या करना है। इन झगड़ों और कशीदगियों की बुनियादी वजह माली उमूर हो सकते हैं। पैसे के मामले में आप बहुत दानिशमंद चूँकि इंसान हैं, इसलिए आप देखते हैं कि आप इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए क्या तदबीर इख्तियार करते हैं। और उसके अलावा पैसों के हवाले से किसी कारोबारी शराकत दारी या रोमानवी जो रफ़ीक है उसके साथ भी आपके इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। ख़ुसूसन इस सूरत में अगर वो शख्स आपके रुपए पैसे में किसी न किसी हवाले से शरीक होगा, यानी वो लोग आपके करीबी अफराद जिनका ताल्लुक़ आपसे माली ही लिहाज से होगा, आपके मफादात मुश्तरका होंगे रुपए पैसे के मामले में, तो वहाँ इख्तलाफात होने के इम्कानात 99% होंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, प्लूटो चूँकि अपने पहले घर में वापस आ चुका, ये पहला घर है उसका, और अगले 20 साल तक अब उसको यहीं रहना है। और थोड़ी देर पहले भी जैसे बता चुके हैं कि गुज़श्ता 16 साल से प्लूटो जो है बुर्ज जद्दी में मुकीम था। अगले 20 साल तक आप पर भी वही कुछ गुजरेगी जो पिछले 16 साल के दौरान बुर्ज जद्दी वालों पर गुजर चुकी है। इसके बारे में बहुत सारी बातें चूँकि मैं सारे स्टार में बताता चला आ रहा हूँ, तो उनको ज़रा दोबारा से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा तफसील आपको दरकार हो तो किसी जद्दी दोस्त से गुफ्तगू कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, उसके साथ गपशप कीजिएगा, बल्कि बाकायदा उसका इंटरव्यू करने की कोशिश कीजिएगा कि पिछले 16 साल कैसे गुजरे और हर लिहाज से हर शोबे के मामले में, तो उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाइएगा ताकि जान सकेंगे कि आने वाले जो 20 सालों के दौरान आपको कैसे हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल प्लूटो के आपके पहले घर में क़याम के दौरान आपको बहुत सी जो तब्दीलियाँ हैं उनका सामना करना पड़ेगा। प्लूटो ज़िंदगी, मौत और नए जन्म का चूँकि स्टार है, ये जिस मामले पर भी असरअंदाज होता है उसे उस हद तक लेके जाता है कि लगता है कि बिल्कुल ये किस्सा ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर इसमें नई जान डाल देता है चूँकि रीबर्थ हो जाता है ना सारा सिलसिला। और अगर जो है बुर्ज दलो आपका शमसी बुर्ज है तो ऐसी तब्दीलियों का सामना आपको अपने करियर के हवाले से करना पड़ेगा। अगर बुर्ज दलो आपका कमरी बुर्ज है तो ऐसी तब्दीलियों का सामना आपको अपनी जिस्मानी और जज्बाती कैफियत के हवाले से करना पड़ेगा। और अगर बुर्ज दलो आपका ताले बुर्ज है तो इस दुनिया में अपने किरदार के हवाले से आपको ऐसी तब्दीलियाँ जो है ना वो दरपेश हो सकती हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। तो बुर्ज दलो अफराद जो होते हैं वो साइंसी सोच और मिजाज जो है ना इसी तरह का रखते हैं, चूँकि उनमें रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेंशन होती है, हर चीज़ में मारा मारी, वो बस उसके वो ले जाते हैं, एडवेंचर की हद तक ले जाते हैं। तो इनके बारे में एक अजीब बात यह है कि इन्हें इंसानियत से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है उनके करैक्टर के हवाले से, लेकिन चूँकि ये मुत्तफिक चीज़ है तो है, तो इसका आपने मुज़ाहरा भी बहुत सारी बात देखा होगा। तो इसके अलावा लेकिन ये इंसानों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, इंसानियत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक खुला तज़ाद है, समझिएगा। मगर प्लूटो के पहले घर में क़याम के दौरान आपको इंसानों से अपना रब्त व ज़ब्त थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दलों का काम जो ना ज़ख्मों पर मरहम रखना होता है। और अगर आप इंसानों से मिलेंगे ही नहीं तो उनके ज़ख्मों पर मरहम फिर कैसे रखेंगे? आप ये काम कैसे करेंगे हमें बिल्कुल पता नहीं है। बस इतना पता है कि जो काम होना होता है कुदरत की तरफ से उसके लिए साज़गार हालात खुद ब खुद पैदा कर दिए जाते हैं। और आपको कोई छोटा बड़ा काम जब मिल जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी का मिशन जो है ना बन जाता है। इसके अलावा आप ज़िंदगी के जो काट कबाड़ से निजात हासिल कर लेंगे। फजूल चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं उनसे आपको जान छुड़ा लेंगे, ख़ुसूसन जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के पुराने सदमों और मुकाफ़ाती अमल से है। प्लूटो के हलचल के बारे में अगर सुन के आप परेशान जो है ना वो आपको तो नहीं होने चाहिए, और यकीनन आप नहीं होंगे। और आप इससे पहले चूँकि ये सारा कुछ भुगत चुके हैं। 16 साल तक प्लूटो आपके 12वें घर में, इस घर को रूहानी अमूर से चूँकि मनसूब किया जाता है, इसे लाशऊर का घर भी कहा जाता है। यानी रूहानी और लाशऊरी सतह पर आप प्लूटो को गुज़श्ता 16 साल से भुगतते चले आ रहे हैं। अब अगर वो जिस्मानी और शौरी सतह तक आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं, जो कुछ आपने पहले देख लिया इससे बढ़कर और क्या कुछ हो सकेगा। काट कबाड़ से निजात हासिल करने का सिलसिला तब भी जारी था, मगर शायद आप शौरी तौर पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। अलबत्ता इस दौरान आपने रूहानी सफ़र की बहुत सारी मनाजिल जो है ना वो तय कर ली होंगी। इस बारे में आपके और आपके खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता, बल्कि शायद पूरी तरह से आप भी नहीं जानते होंगे कि आप क्या कुछ हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसकी शर्त एक ही है कि अगर आपने उसके लिए कोशिश की होगी, नीयत की होगी, तो फिर ये सारा कुछ जो है ना वो बेहतर हो चुका होगा। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर इस तस्वीर का एक वो क्या कहते हैं डार्क साइड भी है, यानी
تو وہ یہ ہے کہ جب روحانی سطح پر ہلچل مچتی ہے تو کچھ لوگ اسے سنبھال نہیں پاتے. کبھی کبھی لوگ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پاگل خانے میں بھی آپ کو ملیں گے, جو نہیں سمجھ سکے روحانیت نے, جو بس غلط ہو گیا, یا وہ کسی منشیات کی علت کا شکار ہو جاتے ہیں, یا جرائم کی راہ اپنا کر جیل خانے میں پڑے نظر آتے ہیں. جو لوگ اس ہلچل کو سنبھال لیتے ہیں ان کی خوشحالی پھر قابل دید ہوتی ہے. اب پتہ نہیں آپ کس طرح کے لوگوں میں شامل ہیں, یہ آپ کو خود سے فیصلہ کرنا ہے. میں تو صرف اس کے آثار بتا سکتا ہوں. تو یہاں جو ہے تو یا پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جرائم کی راہ اپنا لیتے ہیں تو جیل خانے میں آپ کو نظر آتے ہیں, کسی جیل میں پڑے ہوئے. اور جو لوگ یہ روحانی طور پہ جو دنیا داری کے ساتھ کشمکش ہوئی, ہلچل ہوئی, اس کو انہوں نے سنبھال لیا, بیلنس کر لیا اپنے آپ کو, تو پھر ان کی خوشحالی جو ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. اب پتہ نہیں آپ کس طرح کے لوگوں کو میں شامل ہیں. اس وقت ہم آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 16 سال آپ کے لاشعور کے گھر میں گزارنے کے بعد, اب پلوٹو جو کہ آپ کے شعور کے گھر میں آ گیا ہے, تو کیا آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہیں, مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر تو میں آپ کو بالکل وش کر سکتا ہوں, مبارک دے سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے گزشتہ 16 سال ضائع کر دیے ہیں ضد میں, انا میں, اور کیا کہتے ہیں نا اکھڑ بازی میں, تو پھر بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ویسے امید ہے کہ آپ مینٹلی تیار ہو گئے ہوں گے, چونکہ جب حالات کا اتنا لمبا دباؤ آتا ہے تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ حد تک نہیں, بہت حد تک تیار ہو جاتا ہے. اور روحانی سطح پر بھی جو اگر کوئی کام ہوا ہے, آپ کے جو اسٹار نے اپنے اثرات دکھائے ہیں, تو قدرت کی طرف سے اس میں بہت زیادہ گہرائی جو ہے نا وہ پیدا ہوگی. اور اس حوالے سے ابھی بھی چونکہ معاملات چلتے رہیں گے, قدرت اپنے کچے کام تو کرتی نہیں ہے, یقینی طور پہ وہ سارے کام کو بہت بہتر طریقے سے تکمیل تک لے کے جاتی ہے. اب زخموں کا مرہم لے کے آپ کو آگے بڑھنا ہے, انسانیت کا بھلا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ آپ کو خود سے تلاش کرنا ہوگی. اور یقیناً دل و افراد جو ان کے لیے زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا بھی ہے, اور اب تو خاص طور پہ موجودہ حالات میں تو لازمی ہونا چاہیے. برج حوت پائسس, برج دلو چونکہ آپ کا 12واں برج بنتا ہے. اس گھر کو روحانی امور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں, کیونکہ روح کے اکثر معاملات لاشعور کی سطح پہ ہی انجام پاتے ہیں. حوت افراد جو ہے نا وہ روحانیت کی طرف سے ویسے بھی خاص ان کا ملان ہوتا ہے, اور روحانیت کے گھر میں حوت کا آنا جو ہے نا, دلوں کا آنا جو برج حوت میں, وہ آپ کے لیے بہت بڑا اسپیشل ایک ایونٹ ہوگا. آپ سے پہلے جو ہے نا برج دلوں والے افراد جو ہے نا وہ 16 سال تک اس نظر کو بھگت چکے ہیں. اس حوالے سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی, اور آپ بھی اگر کسی دلو فرد کو جانتے ہیں تو یقیناً اس سے بات کیجیے گا, اس کا انٹرویو کیجیے گا, اس سے پوچھیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ پچھلے جو نا 16 سال اس نے کس طرح سے گزارے ہیں. تو یقیناً بہت سارے راز آپ کے سامنے کھلیں گے, بہت ساری چیزیں آپ تک آئیں گی, اور اس کی وجہ سے چونکہ آپ ذہین افراد ہیں, ذہین افراد میں شامل ہوتے ہیں, تو پھر آپ فوری طور پہ اس میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کلو نکال کے تو پھر اگلے 20 سال کے لیے آپ اپنی زندگی کو فارمیٹ کر لیں گے, بنا لیں گے اپنے آپ کو. بلکہ ایسا لگے گا کہ 20 سالوں کے دوران جو ہے نا یہ پچھلی کارگزاریاں سن کے تو پھر آپ کو اگلے 20 سال کے لیے لگے گا جیسے آپ کا سینہ کھل رہا ہے, آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کھل رہا ہے. اور یہ یقینی طور پر راتوں رات تو ہوگا نہیں, اس کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. یہ لگ بھگ 20 سال لمبی نظر ہے, اس لیے تھوڑا سا گریجولی سلولی کام کرے گی اپنا. تو ویسے پچھلے سال مارچ لے کر جون تک پلوٹو یہاں مقیم رہ چکا ہے, اور اگر آپ کو وہ دن یاد ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس وقت آپ پہ کیا گزری تھی اور اب آپ پہ کیا گزرنے والی ہے. اس وقت پلوٹو کی نظرات اگر دیکھی جائیں تو وہ ادھوری تھی, مگر اس مرتبہ چونکہ یہ مکمل ہوں گی اس لیے اس کے اثرات بھی مکمل ہوں گے. اس وقت پلوٹو ایک نیم تجدید کا حصہ ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ شدت پسندی کے تو حالات نہیں ہوں گے, یا بہت زیادہ وہ افیکٹو نہیں ہوگی اس حد تک, لیکن یہ ہے کہ یہ نرم مزاج جو نیم تجدید بھی روحانی سطح پر بہت ساری, بلکہ کہوں گا میں ہمہ گیر جو تبدیلیوں کا جو ہے نا سبب بنے گی. اس کی وجہ سے ہمہ گیر تبدیلیاں آ سکیں گی. منشیات جیسی بری علتوں, منفی رویوں اور زہریلی سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پلوٹو کا یہ آنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. بچپن میں ملے ہوئے زخم جو ہیں ان کے اندمال کے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے, یعنی وہ زخم بھرنے کے جو حالات پیدا ہو سکیں گے. بچپن میں ہمیں نفسیاتی یا جذباتی سطح پر یا جذباتی طور پہ جو ہمیں چوٹیں لگتی رہی ہیں, اور وہ ہمیں ساری عمر جو متاثر کرتی رہتی ہیں, چونکہ جب بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے بچپن میں, تو اس سے نجات
آپ کو اس وقت اب آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی، یقینی طور پر اس کے بعد زندگی آپ کو بڑی ہلکی پھلکی سی لگنے لگے گی۔ آپ کے چوتھے گھر میں مشتری کی رجت آپ کے گھریلو امور کو کچھ پیچیدہ بنانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ رجت جنوری تک جاری رہے گی۔ ایسے میں آپ بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے پر فوکس کریں گے۔ جب آپ شعور اور بلوغت کی موجودہ سطح سے ان تلخ یادوں کا جائزہ لیں گے تو ان کی زہرناکی جو ہے نا، پوائزنس، اس میں خاصی کم ہو جائے گی۔ پرانے زخم جو اسی طرح سے مندمل ہوا کرتے ہیں، اچھی یادیں بھی تازہ ہو سکیں گی، جن کی وجہ سے خوشی جو ہے وہ آپ کو نفسیاتی تقویت فراہم کرنے کا سبب بنے گی۔ اتنا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگلے 20 سال کے دوران اپنے بچپن کے ساتھ آپ کے رشتے کی جو نوعیت ہے وہ اکثر تبدیل ہو جائے گی، آپ کی فیلنگز بدل جائیں گی۔ ایسی ہی تبدیلی آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ جو رشتے کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکے گی۔ گھبرانے کی وجہ سے ضرورت تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اب 12ویں گھر میں پلوٹو کی جو آمد ہے وہ آپ کی خوشحالی میں اضافے کا سبب بن سکے گی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا، جب 12ویں گھر میں ہلچل مچتی ہے نا، تو جو لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں ان کی خوشحالی قابل دید ہوتی ہے، اور جو نہیں سنبھال سکتے تو وہ پھر پاگل خانے، قید خانے یا منشیات وغیرہ کے مراکز میں پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور جن کی بظاہر ان کو بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا ہے۔ مشتری اور پلوٹو کے درمیان نظرات کا جو تبادلہ ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کو کوئی مرشد مل جائے گا جو آپ کا ہاتھ تھام کر اس پرپیچ یا پرخطر جو راستے ہیں ان سے گزار کے لے جائے گا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا کی جو نا ضرورت ہوگی، یا یاد رکھنا چاہیے کہ 12ویں گھر میں آنے سے پہلے پلوٹو جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں مقیم تھا۔ وہ گھر جس کا تعلق دوستوں، رابطوں کی استواری یعنی نیٹ ورکنگ اور مل جل کر کام کرنے والے یعنی اجتماعی جو معاملات تھے ان سے ہوتا ہے، یا اس کو آج کل ٹیم ورک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس گھر میں رہتے ہوئے اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اپس ڈاؤن کیے ہوں گے، اٹھک پٹک کی ہوگی، اور آپ کو جن جن امتحانوں میں ڈالا ہوگا، پلوٹو کے جو ہے نا 12ویں گھر میں آنے کے بعد آپ کو ان سب کا اب جو صلہ مل سکے گا، پازیٹیو بہت اچھا صلہ مل سکے گا۔ اس دوران کریئر کے اہداف کے حوالے سے آپ کا طرز فکر بھی تبدیل ہو گیا ہوگا، اور آپ اپنے کریئر میں کیا کرنا چاہتے ہیں 2008 سے پہلے وہ کچھ اور تھا جو آپ کی سوچ تھی نا، اب کچھ اور ہے۔ تو 12ویں گھر میں 20 سال قیام کے دوران جب پلوٹو یہاں سے رخصت جو ہے نا وہ ہوگا، تو شاید اس وقت روحانی اہداف کے حوالے سے بھی آپ کی سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوگی۔ تو یہ تو ایک اجمالی جو کہہ لیں یا سرسری جو جائزہ تھا سارے اسٹار کے حوالے سے انڈیویجولی، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا آپ اپنے شمسی قمری اور تالے کے حساب سے کہ کون سا، تینوں کو بلکہ اکٹھا کر کے دیکھیے گا۔ اور مزید اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اگر آپ میرے سے کچھ میری خدمات آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے، جو اس کے نومنل سے چارجز ہیں وہ پے کیجئے گا، اور اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، رش زیادہ ہو جاتا ہے جب، تو کوشش ہوتی ہے کہ سیم ڈے میں کام ہو جائے یا 2 دن میں ہو جائے، تو اکثر ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ لیکن جو ایمرجنسی کے معاملات ہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کو فوری رسپانس ہوگا، سیم ڈے میں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ اس کے لیے پریشان ہونے، کیونکہ یہ سارا کام جو ہے نا مینولی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس کمپیوٹر سے پرنٹ چھاپا اور آپ کے حوالے کر دیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا بھلا، کس طرح سے آپ کا اسم اعظم، آپ کے نوافل صدقات، اس کی ڈیٹیل آپ کو ملنا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے قدرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر کے اپنی مشکلات سے بچ سکیں۔ تو یہ سارا کام آپ تک پہنچے گا astrohope.pk کے حوالے سے، تو ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیے گا۔ اور مزید اگر کوئی آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے یا آپ چاہیں تو اس کے لیے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کا ہمیں انتظار رہے گا، کیونکہ ہم سارے کو بڑے غور پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ باقی دوست احباب کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت ساری خوشیاں آپ تک پہنچے۔ تو بس ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ذرا دعا کرتے رہیے گا، حالات ایسے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔